सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मिर्ज़ा अमजद एडवोकेट के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले में एक मुकदमे की रुदाद जिसका नाम है गिरफ्तार अजल। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस कायनात में अदलो इंसाफ के तीन निज़ाम मसरूफ़ अमल हैं। अव्वल ज़मीर इंसानी, जब किसी शख्स से कोई गैर इखलाकी या गैर इंसानी या गैर फितरी फ़ेल बाअल्फाज़ दिगर कोई जुर्म सरज़द हो जाए तो उसका ज़मीर उसे मलामत करता है, चाहे वो उसका इजहार करे या ना करे। मज़कूरा शख्स के ख़यालात, जज्बात और एहसासात पर एक नामालूम सा बोझ बहरहाल ज़रूर मौजूद रहता है। उसे एक तरह का पछतावा और नदामत सी महसूस होती है। ज़मीर की आवाज़ पर कान धरने वालों की तादाद फ़ी ज़माना हर गुज़रते दिन के साथ कम से कम तर होती जा रही है। दूसरे नंबर पर इस दुनिया का अदालती निज़ाम है। ये निज़ाम इस कदर पेचीदा है कि इसकी नेरंगियों और दाव पेच को समझना एक आम इंसान, खसूसन गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। अदालत हर बात का सबूत मांगती है और जज वकीलों की जिरा और दलाइल की रोशनी में फैसले सादिर करता है, जबकि एक होशियार, चर्ब ज़बान और कानून शनास वकील स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह साबित करने पर कुदरत रखता है। चुनाचे एक आम आदमी को इंसाफ के हसूल के लिए दांतों पसीना आ जाता है। 80% अफराद वकील की फ़ीस, कोर्ट फ़ीस और दीगर अखराजात और वक्त के ज़िया की ताब ना लाते हुए मुकदमेबाजी ही से ताइब हो जाते हैं। वो सब्र की चादर तान कर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तीसरा निज़ाम अदल मकाफ़ात अमल है, यानी निज़ाम कुदरत या लॉ ऑफ नेचर, जहाँ किसी सबूत, गवाह, वकील, दलाइल और जिरा की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक च्यूंटी के मसले जाने से लेकर अक़वाम के तहो तेग हो जाने तक के तमाम फैसले नीयत की बुनियाद पर किए जाते हैं। वहाँ दुनियावी अदालत की कामयाबी और नाकामी भी कोई अहमियत नहीं रखती। इस अदालत का मुनसिफ आला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इंसान को हर वक्त उस काजी से डरते रहना चाहिए, क्योंकि उसके फैसलों के खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती। इस तवील तमहीद के बाद मैं असल वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हफ्ते के रोज़ दो अफराद मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। वो अपने हुलिये से खालिस पठान नजर आते थे, मगर उनके माशरती मुकाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक खासा आसूदा हाल दिखाई देता था, जबकि दूसरा अपनी वज़ाकता और लिबास से गरीब सूरत और बेचारा सा लगता था। ठीक ठाक खान साहब को देखकर मुझे अजीब सा लगा, मगर फौरी तौर पर मुझे अंदाज़ा न हुआ कि ऐसी कौन सी अजीब बात उसमें थी जिसने मुझे चौंका दिया था। मैंने पेशा वाराना मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने उनकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अपने पहनावे से मतमूल नज़र आने वाले खान साहब ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं वकील साहब? मैंने इस बार ज़रा गौर से उसका जायज़ा लिया, मगर कोशिश के बावजूद भी याद ना आ सका कि मैं पहले भी कभी उससे मिल चुका हूँ। मैंने माजरत की, सॉरी, मैं वाकई आपको नहीं पहचान सका। अगर जहमत ना हो तो आप खुद ही अपना तारुफ करवा दें। चे, आप कैसे वकील साहब हो? अभी एक साल पहले हमारा मुलाकात हुआ और आप भूल भी गया। इसी दफ्तर में हम आया था और एक जूड़े वाला बेगम साहब भी बैठा था, वही जिसने साड़ी माड़ी भी बांध रखा था और उसकी उंगलियों में बहुत सारा हीरे का अंगूठी भी था, जगमग करता हुआ। कुछ याद आया वकील साहब? अपनी बात खत्म करते ही वो आंखें सुकेड़ कर मुझे तकने लगा। मैंने उसकी तूलानी तारुफी कोशिश को नज़रअंदाज करते हुए सवाल किया, आपका नाम क्या है और आप एक साल कबल किस सिलसिले में मुझसे मिलने आए थे? बहुत अफसोस का बात है वकील साहब, वो अपनी रान पर हाथ मारते हुए गर्दन को दाएं बाएं हरकत देकर बोला, आपको हमारा नाम भी याद नहीं रहा? हम इधर आपके पास अपने जिगरी यार हैदर अली का केस लेकर आया था। केस क्या था? मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। इस दौरान में मस्कीन सूरत खान साहब ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। पहले हम आपको अपना नाम बताएगा, वो जोशीले अंदाज में बोला। हमारा नाम सुनकर सारा मामला आपकी समझ शरीफ में आ जाएगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने बताया, हमारा नाम अव्वल खान है। फिर वो ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे मैं अभी उठकर उससे बगलगीर हो जाऊंगा।
اول خان کا نام سن کر مجھے یہ تو محسوس ہوا کہ میں پہلے بھی اس نام کے شخص سے شاید مل چکا ہوں۔ شاید اسی لیے اس کے دفتر میں داخل ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن کوشش کے باوجود بھی مجھے یاد نہ آ سکا کہ وہ کیوں میرے پاس آیا تھا۔ اس لیے میں نے ایک مرتبہ پھر اس سے یہ سوال کیا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، خود وکیل صاحب، آپ ہم سے مذاق فرماتا ہے؟ وہ حیدر علی ہمارا جگری یار تھا نا، اس نے بہت معمولی سا واردات کیا تھا، بس دو بندوں کو قتل متل کر دیا تھا اور پولیس نے اسے پکڑ کر گلشن تھانے میں بند کر دیا تھا۔ ہم نے پولیس والوں سے تو معاملہ پٹ کر لیا تھا، مگر آپ نے ہمیں بہت مایوس کیا تھا۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پیس میس کا فکر مت کرو، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن آپ نے ہم کو صاف ٹرکا دیا۔ آپ بولا، اول خان، ہم تمہارے یار کو رہا نہیں کروا سکتا، تم کوئی دوسرا وکیل ڈھونڈ لو۔ مجھے اب بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا، لیکن اگر میں اپنے ان خیالات کا اظہار اول خان کے سامنے کر دیتا تو وہ مجھے یاد دلانے کے لیے واقعات کا پنڈورا باکس کھول کر بیٹھ جاتا۔ اس لیے میں نے عافیت اسی میں جانی کہ اسے پہچاننے کا اقرار کر لوں۔ میرے اقرار پر خوشی سے اس کی باتیں کھل گئیں۔ وہ ذرا نارمل ہوا تو میں نے اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ وکیل صاحب، اس بار بالکل جائز کیس ہم آپ کے پاس لے کر آیا ہے، اول خان نے کہا، پھر اپنے ساتھی مسکین صورت شخص کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہمارا بھائی بندوق خان ہے، اس کے بچہ لوگ کو پولیس نے تانے میں بند کر دیا ہے۔ وہ اپنے خستہ حال ساتھی کو اپنا بھائی بتا رہا تھا۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھا، اول خان، کیا بندوق خان تمہارا سگا بھائی ہے؟ وہ میرے سوال کی تہ میں پوشیدہ مطلب سے آگاہ ہو گیا، فوری جواب دیا، نہیں وکیل صاحب، یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا پٹھان بھائی ہے۔ وہ آپ نے سنا نہیں، سب پٹھان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، خان صاحب، میں نے تو یوں سن رکھا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خود وکیل صاحب، آپ بھی کھال کا بال نکالتا ہے، ہمارا مطلب وہی تھا۔ محاورے کے استعمال نے مجھے ایک مرتبہ پھر ہنسنے پر مجبور کر دیا، تاہم میں نے جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور براہ راست متعلقہ سوال کیا۔ میں نے اس مرتبہ بندوق خان کو مخاطب کیا، بندوق خان، پولیس نے تمہارے بچے کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ بندوق خان نے جواب دینے سے پہلے اول خان کو دیکھا، جیسے اس سے پوچھ رہا ہو کہ وہ کیا جواب دے۔ اول خان نے اس کی مشکل کو سمجھتے ہوئے مجھے کہا، آپ ہم سے پوچھیں وکیل صاحب۔ بندوق خان بہت پریشان ہے، یہ ٹھیک طرح بات نہیں کر سکے گا۔ میں نے وہی سوال اول خان سے پوچھا، اس نے جواب دیا، بندوق خان کے بچہ لوگ کو پولیس نے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ میں اپنی کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اول خان، تم نے تو کہا تھا کہ اس بار بالکل جائز کیس لے کر آئے ہو۔ خدا پاک کا قسم، ہم نے 16 آنا ٹھیک کہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو تمہارا خیال ہے قتل بندوق خان کے لڑکے نے نہیں کیا؟ ہمارا پکا یقین ہے وکیل صاحب، قتل کسی اور نے کیا ہے، بارود خان کو خواہ مخواہ اس میں ملوث کیا گیا ہے۔ یہ بارود خان کون ہے؟ بندوق خان کا بچہ لوگ جو تھانے میں بند ہے۔ وکیل صاحب، 1 سال پہلے جب ہم آپ کے پاس آیا تو 100% سچ بولا تھا۔ ہمارے یار حیدر علی نے 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا، ہم نے آپ کو صاف صاف بتا دیا تھا، اب بھی ہم صاف بات کرتا ہے، بارود خان نے قتل نہیں کیا، بچہ لوگ بالکل بے گناہ ہے وکیل صاحب۔ وہ بار بار بارود خان کو بچہ لوگ کہہ کر بات کر رہا تھا۔ مجھے ملزم کے نام اور طرز تخاطب میں عجیب سا تضاد محسوس ہوا۔ میں نے اپنی الجھن کو دور کرنے کی خاطر پوچھا، اول خان، بارود خان کی عمر کتنی ہے؟ خدا آپ کا بھلا کرے وکیل صاحب۔ پھر اس نے بندوق خان سے اپنی مادری زبان میں کچھ گفت و شنید کے بعد مجھے بتایا، وکیل صاحب، بچہ لوگ 20 سال کا ہے۔ 20 سال کا ہے اور ابھی تک بچہ لوگ ہے؟ اول خان بڑے بھونڈے انداز میں مسکرایا اور بولا، آپ دیکھے گا تو خود بخود سمجھ جائے گا، وہ آپ کو بھی بچہ ہی لگے گا۔ میں نے پوچھا، قتل کس کا ہوا ہے؟ ایک بی بی لوگ مارا گیا ہے، اس مرتبہ بارود خان کے باپ بندوق خان نے جواب دیا۔ 15-20 منٹ کی مزید دماغ سوزی کے دوران میں اول خان اور بندوق خان نے میرے سوالات کے جواب میں جو واقعات سنائے ان کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ ملزم بارود خان کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی، مگر دیکھنے میں وہ کسی طور پر بھی 12-13 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ اپنے پستہ قد اور کمزور کاٹھی کی وجہ سے بھی وہ کوئی معصوم بچہ دکھائی دیتا تھا۔ ان دنوں وہ ایک ایرانی ریسٹورانٹ میں بہرہ گیری کر رہا تھا۔ 7ویں جماعت میں 7 مرتبہ فیل ہونے کے بعد کوئی 2 سال پہلے اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا
اور اس 2 سال کے عرصے میں اس نے مختلف نوکریاں کی تھیں۔ گرفتاری سے قبل وہ ایرانی ریسٹورانٹ میں بیرے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ یہ ریسٹورانٹ ایم اے جناح المعروف بندر روڈ پر واقع تھا۔ ایک خاص بات جو میرے علم میں آئی وہ یہ تھی کہ قریب قریب 3 ماہ تک بارود خان نے اس دفتر میں بھی ملازمت کی تھی جہاں قتل کی واردات ہوئی تھی۔ وہ ایک شام کے اخبار کا دفتر تھا۔ اخبار غیر معروف تھا مگر تواتر سے شائع ہوتا تھا، اگرچہ بکتا کم اور دکھتا زیادہ تھا۔ اس اخبار کا دفتر بھی بندر روڈ پر ہی ایک کثیر المنزلہ عمارت میں تھا اور ایرانی ریسٹورانٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اخبار کا دفتر عمارت کے 3rd فلور پر تھا۔ مقتولہ ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کا نام فلوری اور عمر کم و بیش 25 سال تھی۔ وہ اسی اخبار کے دفتر میں ملازمہ تھی۔ اخبار کا اصل نام تو میں نہیں بتا سکتا، اپنی سہولت کے لیے ہم اس کا نام 5 اسٹار فرض کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اخبارات کے نام اس نوعیت کے ہوتے نہیں، پھر بھی فرض کرنے میں کیا حرج ہے۔ فلوری کا قتل باس کے کمرے میں ہوا تھا، یعنی اخبار کے ایڈیٹر اور پبلشر فرید الدین کے کمرے میں۔ فرید الدین لمبے بالوں والا ایک توندیلا شخص تھا۔ اس کی عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی اور چشمے میں گلاسز کی جگہ عدسوں نے لے لی تھی۔ اسے خوبصورت تو کیا، قبول صورت کہنا بھی زیادتی تھی۔ ان آدھی ادھوری باتوں سے کیس پر مناسب روشنی نہیں پڑتی۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اول خان نے کہا، خود وکیل صاحب آپ خود اور حوالات میں بارود خان سے ملاقات کرو، وہ آپ کو پوری کہانی سنائے گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے؟ پولیس نے اسے ہوٹل سے ہی گرفتار کر لیا تھا۔ اور ہمارا بی بی رات کو تھانے گیا مگر پولیس والوں نے ہم سے بات بھی نہیں کرنے دیا۔ بندوق خان کی بات ختم ہوئی تو اس کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں اس نے پولیس کو کیا بیان دیا۔ بارود خان کو کل کس وقت گرفتار کیا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کل دوپہر میں، اس نے جواب دیا۔ کیا پولیس نے آج صبح بارود خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا؟ بندوق خان نے بولا، ہم کو کیا معلوم، ہم تو رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا۔ میں نے کہا جب تک پولیس اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد عدالت میں چالان پیش نہیں کرتی اس وقت تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ضمانت کی درخواست تو اس کے بعد ہی دائر کی جا سکتی ہے۔ ہمیں سب معلوم ہے وکیل صاحب، اول خان نے کہا، پولیس کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں۔ اس کے بعد اس نے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میرے سامنے میز پر ڈال دی۔ وہ 100 روپے والے نوٹوں کی گڈی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بولا، وکیل صاحب یہ ایڈوانس ہے، پورا 10,000 روپیہ، اور اس کا رسید کا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیسہ کم ہوا تو ہم بعد میں اور بھی دے گا۔ میں نے کہا، اول خان صاحب اس کیس کی بہت سی باتیں ابھی وضاحت طلب ہیں۔ جب تک میری تسلی نہ ہو جائے اس وقت تک میں کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ کیسا تسلی وکیل صاحب؟ ہم آپ کو خوش کر دے گا، آپ کی پوری فیس دے گا۔ فیس تو میں آپ سے پوری وصول کروں گا مگر تسلی سے میری مراد کچھ اور تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ بارود خان بے گناہ ہے میں کوئی پیش رفت نہیں کروں گا۔ او یارا، ایک تو تم بہت مشکل الفاظ بولتا ہے۔ تم اولاد میں جا کر اپنی تسلی مسلی کرو نا، بچہ لوگ آپ کو اپنی بے گناہی کا پورا کہانی سنائے گا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہم کو اجازت دو وکیل صاحب، ہمیں بہت ضروری کام ہے، آتا جاتا رہے گا۔ میرے استفسار پر اس نے مجھے اس تھانے کا نام بتایا جہاں بارود خان بند تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، واپسی پر میں متعلقہ تھانے سے ہوتا جاؤں گا۔ آپ لوگ کل پھر اسی وقت، او سوری، کل تو اتوار ہے، آپ پیر کے روز اسی وقت میرے پاس آ جائیں، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مذکورہ تھانہ میرے راستے میں پڑتا تھا۔ میں نے اپنی سیکٹری شیریں کو سعید منزل پر ڈراپ کیا اور گاڑی کا رخ متعلقہ تھانے کی جانب موڑ دیا۔ بارود خان کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ واقعی 11-12 سال سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کھیل رہی تھی، وہ بچہ جسے کسی اسکول کا طالب علم ہونا چاہیے تھا، اس وقت حوالات کے ننگے فرش پر اکڑو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ اپنے چہرے کو حرکت دیے بغیر چاروں جانب دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک چالاک اور ہوشیار لڑکا تھا۔ شکل صورت کے اعتبار سے وہ ایک دبلا پتلا قبول صورت لڑکا تھا، ورنہ پٹھان بچے عام طور پر خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں ایک وکیل ہوں، تمہارا باپ دن میں میرے پاس آیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی اول خان بھی تھا۔
ان کی زبانی مجھے تمہارے حالات کا کچھ علم تو ہوا ہے، مگر یہ معلومات ناکافی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں باعزت بری کرواؤں تو سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دو۔ ہم آپ کو سب کچھ بتائے گا، پہلے ہمارا ضمانت کا بندوبست کرو۔ اس کے لہجے کی بے خوفی مجھے حیران کر رہی تھی۔ ایک حوالاتی اور 9 عمر حوالاتی اتنی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، پولیس نے تمہارا 7 روز کا ریمانڈ لے رکھا ہے، یہ 7 دن تو تمہیں گزارنا ہی ہوں گے۔ جب پولیس تمہیں عدالت میں پیش کرے گی تو میں تمہاری ضمانت کروانے کی کوشش کروں گا۔ بس تو پھر آپ عدالت میں ہی آ کر ہم سے ملیں، ابھی کیا فائدہ ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، بارود خان، جب تک تم مجھے حالات کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرو گے، اس وقت تک میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہارا وکیل ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خلاؤں میں گم ہوتے ہوئے بولا، اب کیا فائدہ، فلوری نہیں رہا۔ اس کی آواز دور، بہت دور سے آ رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کے چہرے پر ہیجان خیز تاثرات ابھر آئے۔ پھر وہ لرزیدہ آواز میں بولا، نہیں چھوڑے گا، اس موٹے سور کو نہیں چھوڑے گا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو، شاید وہ میرے آر پار دیکھ رہا تھا۔ بارود خان کی آواز، انداز اور عزائم سے میں نے اندازہ لگایا کہ مقتول فلوری سے اس کی کوئی نہ کوئی جذباتی وابستگی ضرور تھی، اور موٹے سور سے اس کی مراد یقینی طور پر فرید الدین ہی تھا۔ اس سے ایک بات تو پایا ثبوت کو پہنچتی تھی کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ ملزم نے کچھ عرصہ 5 اسٹار میں بطور پین ملازمت بھی کی تھی۔ یہ بات قابل غور تھی، حوالات کی طرف جلد کسی کے آ جانے کی امید نہیں تھی۔ اس لیے میں نے کرید کرید کر بارود خان سے ساری تفصیلات معلوم کر لیں۔ اس کی پوری کہانی سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قتل اس نے نہیں کیا تھا، بلکہ اسے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھانسا گیا تھا۔ بارود خان نے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد مجھے جو تفصیلات سنائیں، ان سے میں غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ رہے۔ بہت سی کارآمد باتوں اور اہم نکات کا انکشاف میں عدالت کے کمرے میں ہی کروں گا۔ بارود خان نے 7ویں کلاس میں تقریباً 7 بار فیل ہونے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ مختلف جگہوں پر وہ کام کرتا رہا۔ عملی زندگی کی سختیوں سے واسطہ پڑا تو تعلیم کی قدر و قیمت کا اسے احساس ہوا، مگر پڑھنا لکھنا اس کے اختیار میں کب تھا؟ چند روز بیکار اور بے روزگار پھرنے کے بعد آخرکار اسے ڈھنگ کی ایک ملازمت مل ہی گئی۔ چغتائی ٹریڈرز میں وہ پین بھرتی ہوا تھا۔ تنخواہ 1000 روپے ماہوار اور کام انتہائی ہلکا پھلکا اور آسان۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور مطمئن ہو کر کام میں جٹ گیا۔ چغتائی ٹریڈرز دراصل ریڈی میڈ گارمنٹس اور ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی برآمد کرتے تھے۔ چغتائی ٹریڈرز کا دفتر بھی اسی بلڈنگ میں تھا جہاں سے اخبار 5 اسٹار نکلتا تھا، بلکہ یہ دونوں دفتر آمنے سامنے تھے۔ آپ اس کثیر المنزلہ بلڈنگ کا نام سٹار پلازا فرض کر لیں۔ میں اس بلڈنگ کا اصل نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کی اصلیت کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ سٹار پلازا پرانی طرز کی بلڈنگ تھی، یعنی ہر فلور پر کمروں کے آگے بالکنی موجود تھی۔ 5 اسٹار اور چغتائی ٹریڈرز کے دفتر چونکہ ایک ہی فلور پر تھے اور آمنے سامنے تھے، اس لیے ایک دفتر کی بالکنی میں کھڑے ہو کر بآسانی دوسرے دفتر میں جانے آنے والوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ بارود خان کو چغتائی ٹریڈرز میں کام کرتے ہوئے ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ 5 اسٹار کے اسٹاف میں ایک خوشگوار اضافہ ہوا۔ تیکھے نکوش والی سانولی سلونی فلوری کی آمد نے بلڈنگ میں ہلچل مچا دی۔ اس بلڈنگ کے مختلف دفاتر میں اور بھی لڑکیاں کام کرتی تھیں، مگر فلوری کی بے باکی اور متوالی چال ڈھال نے سب کو اس پر توجہ دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ اکثر و بیشتر سکرٹ اور بلاؤز میں آفس آتی تھی، یا پھر سلیو لیس شرٹ اور چست پتلون اس کا مرغوب پہناوا تھا۔ اسے دیکھ کر آہیں بھرنے اور دل محسوس کر رہ جانے والوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ بارود خان کا شمار بھی انہی افراد میں ہوتا تھا۔ شروع شروع میں کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ ایک تو شکل ہی سے وہ بچہ دکھائی دیتا تھا، دوسرا اس کی حیثیت نے کسی کو اس پر دھیان دینے کا موقع نہیں دیا۔ مگر جب وہ اکثر و بیشتر گیلری میں ٹہلتا ہوا پایا جانے لگا تو سب کی سمجھ میں آ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ فلوری نے اگرچہ کبھی بارود خان پر توجہ نہیں دی تھی، مگر وہ جی جان سے اس پر نثار ہو چکا تھا۔ فلوری کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے چغتائی ٹریڈرز کی ملازمت کو چھوڑ کر 5 اسٹار میں نوکری کر لی۔
اگرچہ 5 سٹار میں اسے 1,000 کے بجائے 800 روپے میں ملازمت ملی تھی، مگر فلوری کے نزدیک رہنے کی خاطر اس نے 200 روپے کا نقصان برداشت کر لیا تھا۔ 5 سٹار میں نوکری کے لیے بارود خان نے بڑی تگ و دو کی تھی۔ پہلے اس نے 5 سٹار کے آؤٹ ڈور پین نصیب خان سے یاری گانٹھی۔ ایک پٹھان بھائی نے دوسرے پٹھان بھائی سے بھرپور تعاون کیا، اور نتیجے کے طور پر بارود خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنے دفتری فرائض بڑی تندہی سے انجام دے رہا تھا۔ فلوری پر تو وہ خاص طور پر مہربان تھا، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کر اس کا کام کرتا تھا۔ فلوری کے پاس بارود خان کی ان خدمات کا صلہ تھینک یو کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اسے اپنے باس ہی سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ بارود خان کے نازک احساسات کو سمجھنے کا وقت وہ کہاں سے لاتی؟ بارود خان فلوری کی محبت میں سر تا پا ڈوب چکا تھا۔ اس کے پٹھان خون کو ابال آ ہی گیا۔ اتفاق سے اس دن باس بھی دفتر میں نہیں تھا۔ بارود خان فلوری کو چائے دینے گیا تو اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ فلوری کا کیبن نما کمرہ فرید الدین کے کمرے سے پہلے پڑتا تھا، یعنی فلوری کے کمرے سے گزرنے کے بعد باس اپنے کمرے میں جاتا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلوری فرید الدین کی سیکرٹری تھی۔ فلوری اس وقت ایک لیٹر ٹائپ کر رہی تھی۔ اس نے چائے کا گھونٹ لینے کے بعد پوچھا، کیا بات ہے خان؟ تم کچھ پریشان نظر آتے ہو۔ بارود خان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر فلوری نے کہا، پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ فلوری نے بارود خان کی متذبذب خاموشی کو غلط رنگ دے دیا تھا۔ بارود خان کی غیرت نے جوش مارا، نہیں میڈم صاحب، ہم پیسوں کے لیے نہیں یہاں بیٹھا۔ پھر کیا مسئلہ ہے بارود خان؟ ہم آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہے۔ فلوری کی انگلیوں کو بریک لگ گئی۔ اس نے بارود خان کی جانب دیکھا، پھر بولی، ہاں کہو، میں سن رہی ہوں۔ بارود خان گڑبڑا گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں اے میڈم، ہم تو اتنا کہہ کر وہ جانے لگا تو فلوری نے اسے آواز دے کر روک لیا، پھر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بارود خان، ادھر آ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ، تم کیا ضروری بات کرنا چاہتے تھے؟ فلوری کے دوستانہ انداز نے اس کی ہمت بندھائی۔ اس کا حوصلہ بڑھا تو وہ قدرے اعتماد سے بولا، میڈم صاحب، آپ کو ہمارا بات برا تو نہیں لگے گا؟ وہ اس کی سادگی پر مسکرائی۔ تم نے جو کہنا ہے بلا خوف و خطر کہہ ڈالو۔ بارود خان نے کہہ ڈالا، میڈم صاحب، آپ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ سو واٹ؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں تو بہت سے لوگوں کو اچھی لگتی ہوں۔ وہ جز بز ہو کر بولا، دوسرے لوگوں کا بات اور ہے میڈم صاحب۔ فلوری اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے بارود خان کی جانب انگلی سے اشارہ کیا، اچھا بتاؤ، میں تمہیں کیوں اچھی لگتی ہوں؟ لیٹ می ایکسپلین پلیز۔ ہمارا بات مختلف ہے میڈم صاحب۔ تمہاری بات مختلف کیوں ہے؟ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولی، ہم آپ سے محبت فرماتا ہے۔ فلوری نے بے اختیار ایک کہکہا لگایا، پھر ہنستے ہوئے بولی، محبت؟ یو مین لو؟ ہاؤ کریزی یو آر! بارود خان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ فلوری اس کی محبت کا اس طرح مذاق اڑائے گی۔ حالانکہ فلوری مذاق نہیں اڑا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ فلوری نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس وقت اس کا دل لہو ہو رہا تھا۔ جس کی محبت میں وہ دن رات پکتا رہا تھا، وہ اس کے اظہار محبت کو اتنے غیر سنجیدہ انداز میں لے رہی تھی۔ اس کا جی بھر آیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میڈم صاحب، ہم خدا پاک کا قسم کھا کر کہتا ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ ہمیں نہ ملا تو ہم اپنی جان دے دے گا، ہم خودکشی کر لے گا۔ فلوری نے پہلی مرتبہ سنجیدگی سے دیکھا، پھر ناگواری سے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ یہ بہکی بہکی نہیں ہے میڈم صاحب، ایک نہ ایک دن آپ کو ہمارا محبت کا یقین ضرور آئے گا۔ شٹ یور ماؤتھ اینڈ گیٹ لاسٹ! وہ پاؤں پٹک کر بولی، اگر تم نے اب کوئی بکواس کی تو میں باس سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ جاؤ یہاں سے اور میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں قدم نہ رکھنا۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنے سنگ دل محبوب کو دیکھتا رہا، پھر آئینہ دل کی کرچیوں کو سمیٹ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ مگر وہ فلوری کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ فلوری نے پہلی فرصت میں یہ واقعہ مزے لے لے کر اپنے باس کو سنایا۔ دوسرے روز بارود خان دفتر پہنچا تو اس کی پیشی ہو گئی۔ وہ فرید الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے کیوں طلب کیا گیا تھا۔ بند کمرے کی خاموشی میں فرید الدین کی آواز گونجی۔ وہ انتہائی غصے میں بارود خان سے استفسار کر رہا تھا،
مجھے پتا چلا ہے کہ کل تم نے مس فلوری سے بدتمیزی کی ہے۔ وہ بے خوفی سے بولا، صاحب آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تم میری بات کا جواب دو، فرید الدین دھاڑا۔ ہم نے میڈم کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کیا، آپ چاہے ان کو یہاں بلا کر پوچھ لیں۔ اگر میں نے سنا ہے تو ٹھیک ہی سنا ہوگا، مجھے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں، تم سچ سچ بتاؤ، تم نے کل مس فلوری سے اظہار محبت نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، ہم نے کیا تھا، بارود خان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہم نے میڈم کو بتایا تھا کہ ہم اس کو بہت چاہتا ہے، اس سے سچا محبت کرتا ہے، لیکن ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کیا۔ آپ چاہیں تو میڈم کو بلا کر۔ فرید الدین اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، اوئے جاہل کی اولاد، میں اسی بدتمیزی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے صاحب، بارود خان نے بفرے ہوئے انداز میں ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ آپ اتنا بڑا صاحب ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، ایک اخبار نکالتا ہے، آپ کو یہ چھوٹا سا بات معلوم نہیں ہے؟ فرید الدین لاجواب ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا، پھر کہا، یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے معاف کرتا ہوں۔ آئندہ مجھے ایسی شکایت کا موقع نہ ملے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بارود خان کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر فرید الدین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور کہا، اب تم جاؤ، مجھے بہت ضروری کام کرنا ہے۔ بارود خان منہ لٹکائے باس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ فلوری نے اسی شکایت پر بس نہیں کی تھی، بلکہ اسٹاف کے دیگر ممبران کو بھی چپکے یہ واقعہ سنا دیا تھا، اور وہ بھی ذرا مرچ مسالہ لگا کر۔ نصیب خان کے سوا ہر شخص بارود خان کا مذاق اڑانے لگا۔ ایک حد تک تو وہ برداشت کرتا رہا، پھر جذبات کے جوش میں آ کر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ اس قسم کی غیر محتاط گفتگو اس کے لیے مصیبت بن گئی، یعنی ہم ہر قیمت پر فلوری میڈم کو حاصل کر کے رہے گا، ہم اپنے راستے کا ہر رکاوٹ کا ٹوکروں میں اڑا دے گا، وغیرہ وغیرہ، اور اسی قسم کی مزید اوٹ پٹانگ باتیں۔ لوگ تو مزے لینے کے لیے اسے چھیڑتے تھے، لیکن وہ احمق ان کی چال سمجھتا نہیں تھا۔ یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا۔ اس کے ان عزائم کی خبر جلد ہی فرید الدین کو ہو گئی۔ نتیجے کے طور پر بارود خان کو 5 اسٹار کی نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ فلوری کی یاد کو دل میں بسا کر وہاں سے چلا آیا، ایک عاشق ناشاد کی طرح، ایک خانمہ برباد کی طرح۔ مہینہ 10 دن کی آوارہ گردی کے بعد اس نے ایک ایرانی ریستوران میں نوکری کر لی۔ یہ ریستوران سٹار پلازا سے زیادہ دور نہیں تھا۔ بارود خان کو اس ریستوران میں کام کرتے ہوئے 2 ماہ گزر گئے، مگر ایک مرتبہ بھی اسے فلوری کی صورت نظر نہ آئی۔ وہ قریب قریب مایوس ہو چلا تھا کہ ایک دوپہر اسے سٹار پلازا میں جانے کا موقع مل گیا، اور وہ بھی 3rd فلور پر۔ اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ کھانے کا وہ آرڈر 5 اسٹار کے باس فرید الدین کا تھا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا، اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی، مگر اسی روز فلوری کے قتل کے الزام میں وہ گرفتار ہو گیا۔ وقوعہ کے روز پیش آنے والے واقعات، جن کا ذکر میں آگے چل کر مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں کروں گا، ان کی تفصیلات سننے کے بعد میں نے بارود خان سے وکالت نامے پر دستخط کروائے، پھر کاغذات کو بریف کیس میں رکھنے کے بعد پوچھا، تم نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے بارود خان؟ وہ بولا، وہی جو ہماری زبان سے سننا چاہتا تھا۔ مطلب؟ میں نے چونک کر اس سے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ وہ بولا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وکیل صاحب، ہم کو معلوم ہے پولیس کی تحویل میں کیے گئے اقبال جرم کی عدالت میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہم اور جج کے سامنے صحت جرم سے انکار کر دے گا۔ میں اس کی معلومات پر حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا پولیس والوں نے تم سے کسی کاغذ وغیرہ پر دستخط بھی لیے ہیں؟ ہاں، دستخط مستخط بھی کیا ہے ہم نے۔ ہمیں پکا یقین ہے وکیل صاحب، وہ کاغذ ماغذ ہمارے جرم کا اقرار ہوگا، پر ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، پولیس والوں نے کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ ہم نے اس تکلف کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، ہم نے خود بخود ان کا کام آسان کر دیا۔ اگر ہم ذرا اڑی مڑی کرتا تو یہ کافر کا بچہ ہمیں مار مار کر چکی بالا دمبا بنا دیتا۔ ہم آپ کو شکل سے بے وقوف نظر آتا ہے وکیل صاحب؟ وہ مجھے بار بار حیران کر رہا تھا۔ وہ خاصا چلتا پرزا ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے سوال کا جواب تو یہ تھا کہ وہ ہرگز بے وقوف نہیں، حالانکہ شکل سے نرا احمق نظر آتا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، بارود خان، کیا تم پہلے بھی کبھی تھانے آ چکے ہو؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ماں قسم وکیل صاحب، یہ پہلا موقع ہے۔ پھر تمہیں اتنی تفصیلات کیسے معلوم ہیں؟ وہ بولا، ہم فالتو وقت میں مطالعہ فرماتا ہے، اور سسپینس ڈائجسٹ میں ایک وکیل صاحب کا بڑا ٹائٹ کہانی چھپتا ہے، ہم نے یہ ساری باتیں وہاں سے سیکھا ہے۔ کیا نام ہے اس وکیل صاحب کا؟ مجھے نام نہیں یاد، بڑا مشکل نام ہے۔
حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے آتے ہی بارود خان کو اپنا نام بتایا تھا۔ ممکن ہے اس نے سنا ہی نہ ہو یا میرے اس جملے پر توجہ ہی نہ دی ہو۔ میں نے کہا، اس وکیل صاحب کا نام مرزا امجد بیگ تو نہیں؟ ہاں ہاں یہی ہے، بڑا لش پش کہانی لکھتا ہے۔ وکیل صاحب آپ اس کو جانتا ہے؟ میں نے کہا، میں ہی وہ وکیل ہوں، مرزا امجد بیگ۔ وفور مسرت سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ جذبات میں بھیگی ہوئی آواز میں بولا، ہمارا قسمت جاگ گیا ہے، اب ہم کو 100% یقین ہے کہ ہم بری ہو جائے گا۔ ماں قسم، اس وقت ہمارا دل چاہتا ہے ہم ادھر حوالات میں ہی خوشی سے ناچنا شروع کر دے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ان نیک جذبات کو عملی جامہ پہناتا، میں نے اسے ٹوک دیا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو بارود خان، یہ تھانہ ہے، جب تم باعزت بری ہو جاؤ گے تو دل کھول کر گلی گلی ناچنا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ میں اسے تسلی دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ پیر کے روز حسب وعدہ مقررہ وقت پر اول خان اور بندوق خان میرے دفتر میں تھے۔ میں نے انہیں خوشخبری سنائی، بندوق خان، میں نے تمہارے بیٹے کا کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے وکیل صاحب۔ میں نے اول خان سے کہا، اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی سخت ضرورت ہے خان صاحب۔ ہم ہر طرح کا تعاون کرے گا، آپ جو بولے گا ہم وہی کرے گا۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ بارود خان کی ضمانت کے لیے رقم کا بندوبست کرنا ہوگا۔ رقم مکم کا فکر نہیں کرو وکیل صاحب، بولو کتنا رقم چاہیے۔ میں نے اسے ایک مناسب فگر بتا دیا، پھر اپنی بات جاری رکھی، اس کے علاوہ مجھے اور بھی بہت سی معلومات درکار ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی لیکن اس سے کیس میں بہت مدد ملے گی۔ ہم سب کو مل جل کر مختلف محاذوں پر لڑنا ہوگا۔ میں عدالت اور قانون کو دیکھوں گا، آپ اس دوران میں میری مطلوبہ معلومات اکٹھی کر لیں۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ تفہیمی انداز میں سر بھی ہلا رہا تھا۔ میں نے اسے فرید الدین مقتولہ فلوری اور 5 اسٹار کے آؤٹ ڈور کلرک نصیب خان کے بارے میں خصوصی معلومات جمع کرنے کی ہدایت کی، بلکہ اپنی بات کی وضاحت کی کہ مجھے کس قسم کی، کس نوعیت کی معلومات درکار ہیں۔ ایسی ہدایات میں نے بارود خان کی فراہم کردہ اطلاعات کی بنا پر دی تھیں۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد میں نے تاکید کی، مگر یہ سب کچھ بہت جلد ہو جانا چاہیے۔ پولیس کے چالان پیش کرنے سے پہلے ہمیں اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانا ہے۔ اول خان مجھ سے وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ 2 روز کے بعد وہ پھر میرے پاس آیا اور میری توقع سے کہیں زیادہ اہم اطلاعات کے ساتھ۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کیس کی ابتدائی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ پولیس نے ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد چالان پیش کر دیا۔ پولیس رپورٹ میں واضح طور پر یہ بات درج تھی کہ ملزم اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے اور اس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ جس ریوالور سے قتل کی یہ واردات ہوئی وہ اسی کی ملکیت تھا۔ وجہ قتل انتقام کو بتایا گیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل مقتولہ فلوری نے ملازم بارود خان کو بری طرح بے عزت کیا تھا، بلکہ اسے نوکری سے بھی نکلوا دیا تھا۔ ملزم انتقام لینے کے موقع کا انتظار کرتا رہا، پھر موقع ملتے ہی اس نے فلوری کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے واردات کا جو نقشہ بیان کیا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ ملزم انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، وہ ہر وقت اپنے پاس ایک بھرا ہوا ریوالور رکھتا تھا۔ وقوعہ کے روز اسے انتقامی کارروائی کا بڑا مناسب موقع مل گیا۔ وہ کھانے کی ٹرے میں ریوالور رکھ کر 5 اسٹار کے دفتر پہنچ گیا۔ دوپہر کے وقت عام طور پر دفتر میں بہت کم سٹاف ہوتا تھا۔ وہ شام کا اخبار تھا جہاں علل صبح کام کا آغاز ہوتا تھا اور کاپی پریس میں جانے کے بعد 1 2 اہم افراد کے سوا باقی سٹاف چھٹی کر جاتا تھا۔ ملزم حسب پروگرام کھانے کی ٹرے لے کر فرید الدین کے دفتر میں پہنچا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوئی کہ دفتر میں اس وقت فلوری کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ فلوری صوفے پر نیم دراز تھی۔ اس سے اچھا موقع اسے پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے فوری طور پر ٹرے سے ریوالور نکال لیا۔ اس سے پہلے وہ ٹرے کو میز پر رکھ چکا تھا۔ اس سے قبل کہ فلوری صورتحال کی سنگینی کو سمجھ پاتی، ملزم نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ گولیاں فلوری کے سینے میں لگیں، اس کے وجود کو 2 جھٹکے لگے اور وہ وہیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد بارود خان نے ریوالور کو وہیں پھینکا اور میز پر سے فرید الدین کی نیو برانڈ ویسٹ اینڈ واچ گھڑی اٹھا کر رفو چکر ہو گیا۔ جس وقت ملزم نے فائرنگ کی اس وقت فرید الدین اٹیچڈ باتھ روم میں ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ باہر کو لپکا، مگر اس اثنا میں ملزم اپنا کام کر کے وہاں سے 9 2 11 ہو چکا تھا۔
मेज पर रखी खाने की ट्रे देखकर फरीदुद्दीन समझ गया कि ये सब किया धरा खाना लाने वाले लड़के का हो सकता है। फिर उसने मेज पर से अपनी घड़ी को भी गायब पाया। उसके बाद ही उसने करीबी पुलिस स्टेशन फोन करके इस वारदात की इत्तला दी। पुलिस कुछ देर के बाद मौका वारदात पर मौजूद थी। फिर फरीदुद्दीन की रहनुमाई में पुलिस ने मज़कूरा ईरानी होटल में छापा मारकर मुलजिम बारूद खान को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फरीदुद्दीन की वेस्ट एंड वॉच भी बरामद हो गई थी। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। पुलिस की रिपोर्ट दरोग गोई का पलंदा थी। बारूद खान की ज़बानी मुझे जो वाक़यात मालूम हुए थे वो उससे यकसर मुख्तलिफ थे। एक बात मैं शायद आपको बताना भूल गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला फ्लोरी की मौत दोपहर 1 और 2 के दरमियान वाक़या हुई थी। उसके जिस्म पर गोलियों के 2 निशानात पाए गए थे। एक गोली ऐन दिल में पेवस्त हुई थी, दूसरी गोली ने एक फेफड़े को चीर डाला था। इसके अलावा मकतूला के सर पर किसी ठोस और नोकदार चीज की चोट के निशान भी पाए गए थे। ताहम रिपोर्ट में मौत का सबब दिल में लगने वाली गोली को ही बताया गया था। दोनों गोलियां इशारिया 3 2 कैलिबर के रिवॉल्वर से चलाई गई थी। मौका वारदात से जो रिवॉल्वर मिला था वो भी मज़कूरा कैलिबर का ही था। इसके अलावा केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि मकतूला के जिस्म से बरामद होने वाली गोलियां मौका वारदात से मिलने वाले रिवॉल्वर से चलाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया था वो ये था कि मकतूला फ्लोरी 2 माह की हामला थी, जबकि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो मुसद्दिका तौर पर गैर शादीशुदा थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह का जिक्र नहीं था। मजमूई तौर पर यह रिपोर्ट मेरे मौक्किल के हक में जाती थी। पुलिस के चालान पेश करने के बाद 2 माह अदालत की इब्तदाई कार्रवाइयों की नज़र हो गए। बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ तो जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। जवाब में मेरे मौक्किल ने सेहते जुर्म से इनकार करते हुए बताया कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उसे डरा धमका कर इकरार जुर्म करवा लिया था, हालांकि वो बेगुनाह है। उसे किसी साजिश के तहत कत्ल के इस मुकदमे में मुलविस करने की कोशिश की गई है। मैंने अपनी जगह से उठकर बारूद खान की दरख्वास्त ज़मानत जज के सामने पेश कर दी। फिर खनकार कर गला साफ करते हुए कहा, जनाब आला, मेरा मौक्किल बेकसूर है। उसकी मासूमियत और सादगी से फ़ायदा उठाकर किसी ने उसे कत्ल की इस गहरी साजिश में फांसने की कोशिश की है। मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा है कि मेरे मौक्किल की ज़मानत को मंजूर करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। वकील इस्तगासा ने तेज़ आवाज़ में कहा, योर ऑनर, मुलजिम की ज़मानत मंजूर करना इंसाफ के मनाफी होगा। उसने एक संगीन जुर्म का इर्तकाब किया है और पुलिस की तहवील में उसने अपने इस जुर्म का इकबाल भी किया है। मैंने जज को मुखातिब किया, योर ऑनर, मोअज़्ज़िज़ अदालत बखूबी यह बात जानती है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान की अदालत में कोई अहमियत नहीं। पुलिस वालों के जुल्म सितम और तशद्दुद की दास्तान कोई ढकी छुपी बात नहीं। सब जानते हैं कि पुलिस वालों की कारकर्दगी के सामने तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। मैंने कन अखियों से इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब देखा। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात नजर आए। मैंने अपनी बात जारी रखी, जनाब आला, अदालत सिर्फ ठोस सबूत और मुअज़्ज़िज़ शहादतों को अहमियत देती है। मैं इस अदालत में वकील इस्तगासा ने मेरी बात काटते हुए कहा, योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने ठोस सबूत और मुअज़्ज़िज़ गवाहों का जिक्र किया है। पुलिस चालान में वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो मुलजिम बारूद खान को मुजरिम साबित करते हैं, और वक्त आने पर मुअज़्ज़िज़ गवाह भी पेश कर दिए जाएंगे। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ माय डियर काउंसलर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हर काम अपने अपने वक्त पर हो जाएगा। फिर मैंने रुए सुख्न जज की जानिब मोड़ा, योर ऑनर, मेरा मौकिल इंतहाई बेज़रर और मासूम इंसान है। ये किसी भी तौर पर इस्तगासा के गवाहों या अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इसलिए मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि मेरे मौकिल को ज़मानत पर या ज़ाती मचलके पर रिहा कर दिया जाए। बहुत खूब, वकील मुखालिफ ने तमस्खराना अंदाज में कहा, योर ऑनर, वकील सफाई की नज़र में मुलजिम बारूद खान एक बेज़रर और मासूम इंसान है। कत्ल जैसे संगीन जुर्म का इर्तकाब करने वाला शख्स बेज़रर कैसे हो सकता है, जनाब आला? और इसका तो नाम ही इतना खतरनाक है कि खुदा की पनाह। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने अपने गुस्से पर जब्त का बंद बांधते हुए मुअत्तदल लहजे में कहा, मेरे मौकिल का जुर्म अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त मेरे मौकिल को बार बार कत्ल जैसे संगीन जुर्म का इर्तकाब करने वाला शख्स कहकर मुखातिब कर रहे हैं। किसी मुलजिम को मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने मुजरिम कहकर ज़ेरे बहस लाना बजाय खुद एक जुर्म तस्वुर किया जाता है।
मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि वकील इस्तग़ासा को ऐसी हरकत से बाज रहने की तलकीन की जाए। जज ने नागवारी से वकील इस्तग़ासा को देखा और फिर तनबीही लहजे में कहा, वकील साहब, आप अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतें। जज ने दीवार गिर घड़ी पर नज़र डाली और वकील इस्तग़ासा से पूछा, आपके पास ज़मानत रोकने की ठोस वजूहात हैं? इसके बाद वो मेरी जानिब मुड़ा, बेग साहब, आप ज़मानत के हक़ में कुछ और कहना चाहते हैं? वकील इस्तग़ासा के जवाब देने से पहले मैं बोल उठा, जनाब आला, अपने मौकिल की बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास दलाइल का एक वसी ज़ख़ीरा है, मगर मैं अपने दलाइल वक्त आने पर ही दूंगा। अभी मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से बस इतनी सी दरख्वास्त है कि मेरे मौकिल की ज़मानत मंजूर कर ली जाए। सरे दस्त मैं इतना अर्ज़ करूंगा कि मेरा मौकिल एक सोची समझी साजिश का शिकार हुआ है। पुलिस ने दानिस्ता बहुत सी अहम बातों को नज़रअंदाज किया है। मैं अपनी बात की सच्चाई के लिए तफ्तीशी अफसर से कुछ सवालात करना चाहूँगा, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो। यू आर परमिटेड, जज ने फैसला कुन लहजे में कहा। तफ्तीशी अफसर एक एएसआई था। वो जज की इजाज़त के बाद कटहरे में आकर खड़ा हुआ। मैंने सवालात का आगाज़ किया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी सहूलत के लिए आपको सिर्फ इंस्पेक्टर साहब कह लूँ तो कोई एतराज़ तो नहीं? वो बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वैसे आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हैं, मेरा नाम राना शौकत है। राना साहब, मैंने कहा, आप इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं। पुलिस ने जो चालान अदालत में पेश किया है उसकी जुजियात तो आपको अजबर होंगी। इसमें कोई शक नहीं जनाब। मैंने कहा, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आला कत्ल वक़ूआ पर पड़ा हुआ मिला और मुलजिम ने उसकी मलकियत का एतराफ़ भी किया। क्या आपको यकीन है कि मज़कूरा रिवॉल्वर मुलजिम की ही मलकियत है? आप खामखा सीधी सादी बात को उलझा रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बात साबित कर चुकी है कि कत्ल उसी रिवॉल्वर से किया गया है और मुलजिम ने इस बात का इकरार भी किया है, मगर अदालत में उसने इनकार भी कर दिया है। मैंने उसके अधूरे जुमले को मुकम्मल किया। वो बोला, मुजरिम खुद को बचाने के लिए इससे भी अजीब कहानियां घड़ने के माहिर होते हैं। मुजरिम नहीं, मुलजिम, मैंने तस्हीह की। अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ। जी जी, मेरा यही मतलब था। राना साहब, आला कत्ल के बारे में आपकी तफ्तीश क्या कहती है? वो 32 बोर का रिवॉल्वर है और बगैर लाइसेंस का गैर कानूनी हथियार है। मैंने पूछा, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएंगे कि मुलजिम ने वारदात के बाद आला कत्ल को जाए वक़ूआ पर क्यों छोड़ा, जबकि आपकी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि कत्ल की ये वारदात सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई है। क्या कोई सोचा समझा मंसूबा इतना नाकिस होता है कि मंसूबा साज फांसी पर लटकने का इंतज़ाम खुद अपने हाथों कर दे? मैंने महसूस किया कि तफ्तीशी अफसर मेरी जिरा से बेचैनी महसूस कर रहा था, जबकि जज पूरी दिलचस्पी से मेरे सवालात सुन रहा था। तफ्तीशी अफसर ने माथे का पसीना साफ करते हुए जवाब दिया, मुजरिम से ऐसी अक्सर गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लेकिन कानून और कानून के मुहाफ़िज़ों से ऐसी गलतियां सरजद नहीं होनी चाहिए। पता नहीं वो मेरी बात को समझा भी था या नहीं। बहरहाल उसने गैर इरादी तौर पर सवाल किया, आप किन गलतियों का जिक्र कर रहे हैं? पुलिस की तफ्तीशी गलतियां? मैं फिर भी नहीं समझा। वो बुरी तरह उलझ चुका था। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया, तफ्तीशी अफसर साहब, क्या आप अदालत को बताएंगे कि आला कत्ल पर से उंगलियों के निशानात क्यों नहीं उठाए गए? आई मीन फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि चालान में इसका कोई जिक्र नहीं। वारदातिया गिरफ्तार हो चुका था और उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया था, इसलिए हमने फिंगरप्रिंट्स उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अपनी नालायकी को छुपाने के लिए बड़ा बोगस जवाब घड़ा है आपने। मैंने राना शौकत की आंखों में देखते हुए कहा, इस सूरत में जबकि मेरा मौकिल जाए वकूआ पर रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया था, ये तो और भी ज़रूरी था कि फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए इस बात की तस्दीक की जाती कि आया कत्ल इसी के हाथों से हुआ था या नहीं। बल्कि इस सूरत में तो आपको मुलजिम के हाथों का कीमियाई तज्जिया भी करवाना चाहिए था। जबकि कोई शख्स आतिशी हथियार इस्तेमाल करता है तो उसके हाथ पर बारूद के गैर मरई ज़रात चिपक जाते हैं, जो कि कीमियाई तज्जिए में पकड़े जा सकते हैं। क्या आपने मुलजिम के हाथों का पैराफिन टेस्ट करवाया था? वो बेबसी से बगलें झांकने लगा। मैंने अगला सवाल किया, कहीं आपका ये ख्याल तो नहीं था कि बारूद खान सरता पा बारूद है? उसके हाथों के पैराफिन टेस्ट से भला बारूद के ज़रात की मौजूदगी का क्या पता चलेगा? अपनी बात ख़त्म करने के बाद मैंने ख़ास तौर पर वकील सरकार की जानिब देखा। मेरी इस चोट पर इंक्वायरी अफसर तो खफीफ हुआ ही था, लेकिन मैंने देखा कि वकील इस्तगासा भी खजालत महसूस कर रहा था। मैंने एक और कारी वार किया। मैंने कहा,
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مقتولہ 2 ماہ کی حاملہ تھی، جبکہ وہ غیر شادی شدہ لڑکی تھی۔ آپ کی تفتیش اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ یہ سراسر مقتولہ کا ذاتی معاملہ تھا، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ آپ مجھ سے اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جناب تفتیشی افسر صاحب، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک قابل دخل اندازی پولیس کیس ہے اور آپ اس کیس کے تفتیشی افسر ہیں۔ آپ کے خیال میں مجھے یہ سوال کس سے پوچھنا چاہیے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، پولیس کے پیش کردہ چالان کی خامیاں معزز عدالت کے علم میں آ چکی ہیں۔ عدالت اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ اس کی مزید بے گناہی کو میں استغاثہ کے گواہوں پر جرح کے دوران میں ثابت کر دوں گا۔ فی الحال میں ایک مرتبہ پھر معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کی ضمانت کی درخواست کو منظور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میری ایک اور استدعا ہے کہ استغاثہ کو تاکید کی جائے کہ وہ اپنے گواہوں کو جلد از جلد عدالت میں پیش کرے۔ That's all your honor۔ پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وکیل استغاثہ نے اٹھ کر ایک مرتبہ پھر ضمانت رکوانے کے لیے دلائل کا آغاز کیا، تو اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ بولا، یور آنر، یہ ایک قتل کا کیس ہے، اور پھر وہ پرانی تقریر دہرانے لگا۔ کچھ دیر تک جج اس کے دلائل سنتا رہا، پھر پوچھا، آپ کوئی نئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جج نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے میری دائر کردہ بارود خان کی درخواست ضمانت کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر میرے موکل ملزم بارود خان کو 30,000 کے ذاتی مچلکے پر رہا کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ کو تاکید کی کہ اگلی پیشی پر تمام گواہ حاضر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 20 روز کے بعد کی تاریخ دے کر کارروائی آئندہ پیشی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ استغاثہ کی طرف سے کل 8 گواہ پیش کیے گئے تھے، ان میں زیادہ تر پولیس کے ریڈی میڈ گواہ تھے۔ میں صرف چند اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ استغاثہ کے گواہوں کی لسٹ دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ اس فہرست میں 5 سٹار کے مدیر و مالک فرید الدین کا نام بھی شامل تھا۔ یہ شخص میرا خصوصی ہدف تھا۔ ایرانی ریسٹورانٹ کا مالک انور پاشا گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر بیان دیا۔ وقوعہ کے روز میں حسب معمول کاؤنٹر پر موجود تھا۔ دوپہر 1 بجے کے قریب 5 سٹار اخبار کے دفتر سے کھانے کا آرڈر دیا گیا۔ میں نے وہ آرڈر ایک پرچی پر لکھ کر کچن والوں کے حوالے کیا اور تاکید کی کہ ذرا جلدی مطلوبہ کھانے کی اشیاء تیار کر کے بھجوا دیں۔ اس کے بعد میں اپنی مصروفیات میں لگ گیا۔ پھر جب پولیس میرے ملازم کو گرفتار کرنے ریسٹورانٹ پہنچی تو مجھے معلوم ہوا کہ 5 سٹار کے دفتر میں ایک لڑکی کا قتل ہو گیا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جرح کا آغاز کیا۔ انور پاشا صاحب، ملزم بارود خان آپ کے پاس کتنے عرصے سے ملازم تھا؟ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، وہ بولا، یہی کوئی 2-2.5 ماہ ہوئے تھے۔ وکیل سرکار نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم تھا کہ ملزم کو اخبار کے دفتر سے کیوں نکالا گیا تھا؟ جی نہیں، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ پہلے کام کہاں کرتا تھا۔ یعنی آپ اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے؟ وکیل سرکار نے کہا، پھر پوچھا، کیا آپ چھان بین کیے بغیر ملازم بھرتی کرتے ہیں؟ انور پاشا نے بتایا، اس کام کے لیے چھان بین کی کچھ خاص ضرورت نہیں آتی، ویسے بھی ہم ملازم کو روزانہ اجرت دیتے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، باہر کے آرڈر لے جانے کے لیے آپ کا کوئی ویٹر مخصوص ہے یا آپ کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں؟ ویسے تو باہر کھانا لے جانے کے لیے ہمارا ویٹر جمیل ہی ہے، وہ خاصا پرانا اور تجربہ کار ویٹر ہے اور تمام دفتروں اور دکانوں والوں سے بھی واقف ہے۔ انور پاشا نے جواب دیا، لیکن کسی ہنگامی حالت میں کسی دوسرے ویٹر کو بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیں پاشا صاحب، وقوعہ کے روز ایسی کیا ہنگامی صورتحال تھی کہ جمیل کے بجائے ملزم کھانا لے کر 5 سٹار پہنچا؟ مجھے یاد ہے اس روز کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، انور پاشا نے بتایا، بلکہ میرا تو خیال تھا کہ اس آرڈر کی تعمیل جمیل ہی نے کی ہوگی۔ یہ تو بعد میں جب پولیس نے ریسٹورانٹ پر چھاپا مارا تو مجھے پتا چلا کہ جمیل کے بجائے بارود خان کھانا لے کر 5 سٹار کے دفتر گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں میری جانب دیکھا، پھر جج سے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ میں وکیل مخالف کا طریقہ کار با الفاظ دیگر طریقہ واردات اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور انور پاشا والے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ چند لمحے میں خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔
میں جانتا تھا کہ اس سے کام کی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس سے فقط ایک سوال پوچھا، وہ بھی غیر متوقع اور قطعی غیر متعلق سوال۔ میں نے کہا، پاشا صاحب، آپ کے ریسٹورانٹ کی خاص ڈشیں کون سی ہیں؟ اس نے پہلے تو حیرت سے دیکھا، پھر چند ایک ڈشوں کے نام گنوا دیے۔ تھینک یو، کبھی موقع ملا تو میں آپ کے ریسٹورانٹ میں ضرور کچھ کھانے کو آؤں گا۔ اس کے بعد میں نے جج کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا یور آنر۔ اگلا گواہ ایرانی ریسٹورانٹ کا مخصوص باہر والا ویٹر جمیل نامی شخص تھا۔ اس نے بھی حلف اٹھایا کہ جو کہے گا سچ کہے گا۔ پھر اس نے کم و بیش وہی بیان دیا جو اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل سرکار نے اس سے چند سرسری نوعیت کے سوالات کیے۔ زور سارا اسی بات پر تھا کہ ملزم نے خاص طور پر اسے ہدایت کی تھی کہ اسٹار پلازا کا آرڈر وہ خود لے کر جایا کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ملزم ایک عرصے سے موقع کی طاق میں تھا، اور موقع ملتے ہی اس نے فوری فلوری کو قتل کر ڈالا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں جرا کے لیے کٹہرے کے پاس آیا۔ جمیل صاحب، آپ کے ریسٹورانٹ کے مالک کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک طویل عرصے سے یہاں کے ملازم ہیں۔ آپ اس طوالت کی وضاحت کریں گے؟ میں تقریباً 8 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ پھر تو آپ کو خاصا تجربہ ہے، اور اپنے ہم پیشہ بھائیوں کو بھی خوب پہچانتے ہوں گے۔ بس جی، اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک بار جس سے مل لیتا ہوں اس کے رنگ ڈھنگ کو اچھی طرح جان جاتا ہوں۔ ویری گڈ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذرا یہ بتائیں کہ ملزم بارود خان کیسا لڑکا ہے؟ مجھے تو بالکل ٹھیک لگا۔ میں نے کہا، میرے پوچھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ وہ خفیہ طور پر کوئی قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا؟ نہیں، وہ ایسا تو نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ اس نے یہ قدم اٹھا لیا ہوگا؟ نہیں، یقین تو نہیں آتا، پر سب کچھ سامنے ہے۔ میں نے جرا ختم کر دی۔ جمیل کے بعد 5 اسٹار کے سٹاف میں سے 3 افراد گواہی کے لیے آئے۔ نیوز ایڈیٹر یاور عباسی، فوٹوگرافر ناصر بخاری اور اکاؤنٹنٹ محمد عارف نے کم و بیش ایک جیسا بیان دیا۔ وقوعہ کے وقت ان تینوں میں سے کوئی بھی دفتر میں نہیں تھا، تاہم ان کے بیانات میرے موکل کے خلاف جاتے تھے۔ ان کے ملے جلے بیان کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ان سب نے باری باری حلف اٹھانے کے بعد بتایا تھا کہ ملزم ان کے باس کی سیکٹری مقتولہ فلوری پر لٹو ہو گیا تھا۔ وہ محض فلوری کی خاطر سامنے کے دفتر سے ملازمت چھوڑ کر کم تنخواہ پر اخبار کے دفتر میں آ گیا تھا۔ پھر جب فرید الدین کو اس کی اس حرکتوں کا علم ہوا تو اس نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اس کے بعد سے ملزم فرید الدین کے خلاف سب کے سامنے زہر اگلتا رہتا تھا۔ فوٹوگرافر ناصر بخاری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس نے ملزم کے پاس ایک پسٹل بھی دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ سب کو ایک مشترکہ شکایت یہ تھی کہ ملزم نظر بچا کر چھوٹی موٹی چیزیں پار کر لیا کرتا تھا، اور اگر وہ اس سے سگریٹ پان وغیرہ منگواتے تھے تو وہ اس میں سے بھی پیسے مارتا تھا۔ ناصر بخاری سے کی گئی جرا کا احوال آپ کو سناتا ہوں۔ وہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ملزم یعنی میرے موکل بارود خان کے پاس کسی پسٹل کی جھلک دیکھی تھی، اور اس سلسلے میں بارود خان مجھے پہلے ہی بریف کر چکا تھا۔ میں نے گواہوں کے کٹہرے کے پاس جا کر ناصر بخاری سے پوچھا، بخاری صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ آپ نے ملزم کے پاس کوئی پسٹل وغیرہ دیکھا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، جی ہاں۔ بخاری صاحب، آپ نے وہ پسٹل اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا تھا؟ وہ بولا، مجھے کیا ضرورت تھی اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے کی، بلکہ میں نے تو اسے منع بھی کیا تھا کہ ایسی چیزوں سے دور رہا کرے ورنہ کبھی نقصان اٹھا بیٹھے گا، لیکن اس نے میرا مذاق اڑایا تھا اور مجھے بزدل ہونے کا طعنہ بھی دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے وہ پسٹل درے سے منگوایا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر فرید الدین نے اس کی محبوبہ چھیننے کی کوشش کی تو وہ اسے شوٹ بھی کر سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے فوری طور پر کہا، ہیئر از پوائنٹ یور آنر، گواہ کے اس جملے کو ریکارڈ پر لایا جائے۔ ملزم نے ایک معزز شخص کے سامنے فرید الدین کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، دھمکی روبرو دی جاتی ہے۔ میرے موکل نے تھرڈ پرسن کے سامنے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا۔ ایک ہی بات ہے، وکیل استغاثہ نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے ولی نعمت کے لیے کس قسم کے جذبات رکھتا تھا۔ ملزم ایک کینہ پرور انسان ہے اور اس کی کینہ پروری کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہیئر از آلسو این امپورٹنٹ پوائنٹ یور آنر۔ بقول میرے فاضل دوست، میرا موکل ایک کینہ پرور انسان ہے،
اس نے اپنے رقیب روسیہ کو قتل کرنے کے عزائم کا اظہار کیا، اور پھر ایز اسٹیٹ مائی ڈیئر کونسل، میرے موکل نے اپنی کینہ پروری میں جو قدم اٹھایا اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے، یعنی اس نے اپنی محبوبہ جاں فضا کے خون میں ہاتھ رنگ ڈالے۔ حالانکہ وکیل سرکار کے عطا کردہ خطاب کینہ پرور کے مطابق اس کو تو میرے موکل کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ جج دلچسپی سے میرے دلائل سن رہا تھا۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ یور آنر، گواہ استغاثہ ناصر بخاری نے جس پسٹل کا ذکر کیا ہے، میں ابھی اس کی حقیقت معزز عدالت کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے موکل کے والد بندوق خان سے کہا کہ وہ لفافہ میرے حوالے کر دے جو میں نے آج اسے اپنے ساتھ لانے کو کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ناصر بخاری پر جرح کے دوران میں مجھے اس لفافے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ناصر نے پولیس کو جو بیان دیا تھا اس میں پسٹل کا ذکر موجود تھا، اور میں نے پولیس ایف آئی آر، استغاثہ کے گواہان کے بیانات اور پولیس کے پیش کردہ چالان کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیا تھا۔ میں مذکورہ لفافہ ہاتھ میں تھامے ہوئے ناصر بخاری کے پاس آ گیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، بخاری صاحب، جو پسٹل آپ نے ملزم بارود خان کو اپنی شلوار کے نیفے میں اڑستے ہوئے دیکھا تھا، اسے دوبارہ دیکھنے پر آپ پہچان سکتے ہیں؟ مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ معزز گواہ نے بتایا ہے کہ اس نے صرف ایک جھلک دیکھی تھی، اسے ہاتھ میں لے کر چھو کر نہیں دیکھا تھا، پھر وہ اسے دوبارہ کیسے پہچان سکتا ہے؟ میں نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ نے خواہ مخواہ اپنی توانائی ضائع کی۔ میرے اس سوال کا جواب گواہ ناصر بخاری چند الفاظ میں دے سکتا تھا کہ نہیں جناب، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے جج کی جانب دیکھا۔ جناب اعلیٰ، وکیل صفائی خواہ مخواہ معزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی پشت پر جج کی آواز سنائی دی، بیگ صاحب، اس لفافے میں کیا ہے؟ میں نے سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے مڑ کر دیکھا۔ جج دلچسپی سے میری جانب متوجہ تھا۔ میں چلتے ہوئے اس کی میز کے پاس آیا، پھر میز کے اوپر سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ جج کی جانب بڑھا دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، یور آنر، اس لفافے میں وہ کھلونا پستول ہے جو گرفتار ہونے سے چند روز پہلے تک میرا موکل اپنی شلوار کے نیفے میں اڑ سے پھرتا تھا۔ یہ چائنا میڈ پلاسٹک کا پسٹل ہے جو دیکھنے میں ہو بہو اصلی نظر آتا ہے۔ آج کل دنیا میں نقل اتنی شاندار اور مکمل بننے لگی ہے کہ دیکھ کر اصل شرما جائے۔ یہی پستول گواہ ناصر بخاری نے میرے موکل کے پاس دیکھا تھا اور غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ ملزم نے اسے خود بتایا تھا کہ وہ اس پستول سے فرید الدین کا مرڈر کرے گا۔ اتنے چھوٹے بچے کو اپنے پاس ایسی خطرناک چیزیں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کی وضاحت سے پہلے میں کچھ اور کہنا چاہوں گا۔ جی ارشاد، وکیل استغاثہ نے کہا۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میرا موکل پورے 20 سال کا ہے۔ آئی مین ہی از 20 ایئرز اولڈ۔ اس لیے میرے موکل کو اتنا چھوٹا بچہ کہنا انتہائی نامناسب اور اخلاقیات کے منافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کھلونا پستول کا شمار خطرناک اشیاء میں نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے گھروں میں بچوں کے زیادہ تر کھلونے اسی نوعیت کے ہیں۔ اب میں اس ضرورت کی وضاحت کر دوں جس کے تحت میرے موکل نے چائنا میڈ پستول اپنے پاس رکھا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرا موکل اپنا نشانہ پکا کر رہا تھا۔ یہ اس کے کلچر کا حصہ بلکہ تقاضا ہے۔ اس دوران میں جج اس کھلونا پستول کو الٹ پلٹ کر دیکھ چکا تھا، اور پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد اس نے وہ پستول مجھے واپس کر دیا۔ میں نے وہ لفافہ بندوق خان کے حوالے کر دیا۔ جج بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے چیمبر میں جانا چاہتا ہے۔ اس نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ کے گواہ بھگت گئے یا کوئی باقی ہے؟ سب سے اہم گواہ ابھی باقی ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے کہا، 5 اسٹار اخبار کے مالک فرید الدین۔ جج نے پوچھا، وہ آج عدالت میں حاضر کیوں نہیں ہوا؟ ان کی طبیعت خراب ہے، انشاءاللہ آئندہ پیشی پر حاضر ہو جائیں گے۔ جج نے مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ میں نے کہا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا موکل بے گناہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد رہا ہو جائے اور وہ اس مقدمے سے باعزت طور پر بری ہو جائے۔ آپ نے صفائی کے گواہوں کو تو ابھی تک پیش نہیں کیا۔ میں نے کہا، کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں جناب اعلیٰ۔ پہلے استغاثہ کا سب سے اہم گواہ بھگت جائے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ با اثر آدمی صفائی کے گواہوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جج میری بات کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ آئندہ تاریخ پر وہ گواہ فرید الدین کو ضرور عدالت میں پیش کرے
وکیل سرکار نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا، پھر جج نے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے اول خان کو اپنے دفتر میں بلایا اور مزید کچھ کام اسے سونپ دیے۔ شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اب تک عدالتی کارروائی کے دوران میں مقتولہ فلوری کی ممی جوزفین برابر حاضری دیتی رہی تھی۔ میں نے اپنی جانب سے صفائی کے گواہوں کے جو نام عدالت میں پیش کیے تھے ان میں ایک نام جوزفین کا بھی تھا، لیکن اسے سختی سے تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اپنے طور پر کسی قسم کی ایفیشنسی نہ دکھائے۔ وہ میری ہم خیال بھی تھی اور اسے میرے نقطۂ نظر سے اتفاق بھی تھا۔ میں نے اگلی پیشی سے پہلے خود بھی اپنے گواہوں کے ساتھ دو تین ملاقاتیں کی اور انہیں اچھی طرح بریف کر دیا کہ انہیں کب اور کس موقع پر کیا کہنا ہے۔ آئندہ پیشی پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی۔ ہمارے کیس کی باری بالکل آخر میں آئی۔ اس کے بعد کی دو پیشیاں بھی خالی چلی گئیں۔ ایک مرتبہ وکیل استغاثہ غیر حاضر تھا اور دوسری بار فرید الدین باوجود عدالت نہیں پہنچ سکا۔ اس طرح ایک ماہ کا مزید عرصہ گزر گیا۔ پھر جب ہماری تاریخ آئی تو میں نے پیشکار کی مٹھی گرم کر کے اپنے کیس کا پہلا نمبر لگوا لیا۔ اس طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت حاصل ہو گیا۔ جج اپنی کرسی پر براجمان ہو چکا تو عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج کی اجازت سے وکیل استغاثہ نے اپنے اہم ترین گواہ فرید الدین کو کٹہرے میں بلایا۔ فرید الدین ایک لہیم شہیم اور مضبوط کاٹھی کا مالک شخص تھا۔ اس کے لمبے بال کسی حسینہ کے زلفوں کی مانند کندھوں کو چھو رہے تھے۔ اس کی کنگ سائز توند شرٹ پھاڑ کر باہر نکلنے کو بے قرار تھی۔ عدسوں والے چشمے کے پیچھے اس کی آنکھیں لومڑی کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ فرید الدین نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا، جناب اعلیٰ، وقوعہ کے روز ہمارے اخبار کی کاپی تقریباً 11 بجے پریس چلی گئی تھی، حالانکہ عموماً اس سے پہلے جاتی تھی۔ اس دن کسی خاص وجہ سے کاپی لیٹ کی گئی تھی، میرا مطلب ہے کسی امپورٹنٹ یونٹ کا انتظار تھا۔ خیر 12:30 تک عملے کے بیشتر افراد دفتر سے جا چکے تھے۔ 1 بجے تک میں اور فلوری دفتر میں رہ گئے۔ مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے تھے، اس لیے فلوری کا رکنا بھی ضروری تھا۔ فلوری نے مجھ سے کہا کہ کام تو ہوتا ہی رہے گا، پہلے کچھ پیٹ پوجا کر لی جائے۔ میں نے کہا وقت تو کھانے کا ہو رہا ہے، اس لیے لائٹ ریفریشمنٹ کے بجائے کھانا منگوانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے ایک نزدیکی ایرانی ریسٹورانٹ میں فون کر کے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ پھر ہم باتوں میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں منہ ہاتھ دھونے واش روم میں چلا گیا۔ میں پوری طرح منہ پر صابن لگا چکا تھا کہ میں نے کمرے کے اندر فائرنگ کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی فلوری کی ایک گھٹی گھٹی چیخ بھی میرے کانوں تک پہنچی۔ میں نے 2 چھپاکے مار کر منہ کا صابن صاف کیا اور اٹیچ باتھ روم سے باہر آیا۔ اس وقت تک معاملہ ہی الٹ چکا تھا۔ فلوری خون میں لت پت تھی۔ میز پر کھانے کی ٹرے رکھی تھی اور میری ویسٹ اینڈ واچ گھڑی میز پر سے غائب تھی۔ میں نے فوراً فون کر کے پولیس کو بلا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ فرید الدین کا بیان پولیس رپورٹ سے لگاؤ کھاتا تھا۔ لگتا تھا دونوں ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہیں۔ فرید الدین بیان دے چکا تو وکیل سرکار نے سرسری سے ایک دو سوالات کیے، پھر میری باری آئی۔ میں اٹھ کر اس کے کٹہرے کے پاس آیا، پھر سلسلہ سوالات کا آغاز کیا۔ فرید الدین صاحب، آپ نے ابھی معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ وقوعہ کے روز دوپہر 1 بجے تک دفتر کے اسٹاف کے تمام لوگ جا چکے تھے، سوائے آپ کے اور آپ کی سیکٹری مقتولہ فلوری کے۔ ذرا سوچ کر بتائیں، کیا واقعی آپ دونوں کے سوا دفتر میں اور کوئی نہیں تھا؟ اس نے سوچنے کی زحمت کیے بغیر پٹ سے جواب دیا، ہاں بس ہم دونوں ہی تھے۔ میں نے پوچھا، اسٹاف کا آخری ممبر کتنے بجے دفتر سے نکلا تھا اور وہ کون تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، میرے آئندہ بہت سے سوالات آپ کے جواب سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ فرید الدین نے بتایا، سب سے آخر میں نصیب خان رخصت ہوا تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، پھر اگلا سوال کیا، فرید الدین صاحب، نصیب خان کو آپ نے کتنے بجے رخصت ہونے کی اجازت دی تھی؟ کوئی لگ بھگ 1 بجے۔ میں نے پوچھا، نصیب خان آپ کے دفتر میں کس قسم کی خدمات انجام دیتا ہے؟ وہ آؤٹ ڈور کلرک ہے، مگر ضرورت پڑنے پر دفتر کے مختلف کام بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایک پین سے لے کر ڈیسک کے کاموں تک سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرید الدین صاحب، میں نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، وقوعہ کے روز جبکہ آپ کو کچھ ضروری کاموں کے لیے دیر تک دفتر میں بیٹھنا تھا، آپ نے دفتر کے تمام سٹاف کو جانے دیا، جبکہ آپ کو کم از کم ایک پین کو تو روک لینا چاہیے تھا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل سرکار نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وکیل صفائی نے عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیا ہے۔ ایسے فضول اور بے معنی سوال کی آخر کیا تک ہے؟
معزز گواہ کسی چپڑاسی کو روکتے یا نہ روکتے، اس سے میرے فاضل دوست کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا یور آنر، گواہ کو جواب دینے میں کوئی اعتراض ہے تو میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، فرید الدین نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے نصیب خان کو روکنے کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ اس دن جمعہ تھا اور نصیب خان پابندی سے نماز ادا کرنے کا عادی ہے، اس لیے میں نے اسے بھی جانے دیا۔ آپ کے خیال میں نصیب خان کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اس سے کوئی خاص شکایت نہیں فرید الدین صاحب، کیا آپ اکثر مذکورہ ایرانی ریسٹورانٹ سے لنچ منگوایا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، اکثر نہیں، کبھی کبھار، ورنہ عام طور پر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا۔ اس روز چونکہ فلوری بھی موجود تھی اور میں جانتا تھا کہ فلوری بھوک کی بہت کمزور ہے، اس لیے میں نے باقاعدہ کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، فرید الدین صاحب ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعہ کے روز سے پہلے آپ نے آخری مرتبہ ایرانی ریسٹورانٹ سے کب کوئی کھانے پینے کی چیز منگوائی تھی؟ بالکل ٹھیک ٹھیک بتانا تو ممکن نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ 2.5-3 ماہ بعد میں نے اس ریسٹورانٹ سے کچھ منگوایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ملزم اس ریسٹورانٹ میں بیرہ گیری کرتا تھا؟ جی میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ میں نے فرید الدین سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملزم نے آپ کے دفتر سے ملازمت چھوڑنے کے بعد کہاں ملازمت کی تھی؟ ملزم نے ملازمت چھوڑی نہیں، بلکہ میں نے اسے ملازمت سے نکالا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں کہاں گھومتا رہا؟ ایسی چھوٹی باتوں کی معلومات رکھنا وقت کے ضیاع کے مترادف ہے۔ بجا فرمایا آپ نے، واقعی وقت بہت قیمتی شے ہے۔ اس نے میری بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، فرید الدین صاحب کیا آپ اکثر اپنی سیکرٹری مقتولہ فلوری کے ساتھ دیر تک دفتر میں رکتے تھے؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے میری جرح کے سلسلے کو منقطع کرتے ہوئے کہا۔ وکیل صفائی غیر ضروری سوالات کر کے معزز گواہ کی ذاتیات کو بیچ میں لا رہے ہیں، انہیں ایسی حرکت سے باز رکھا جائے۔ میں نے بھی ترکی بات ترکی جواب دیا، یہ غیر ضروری سوال ہرگز نہیں۔ پھر جج سے کہا، یور آنر، قتل کی یہ واردات جس میں میرے موکل کو ایک سازش کے تحت پھانسا گیا ہے، کٹہرے میں کھڑے ہوئے فرید الدین کے کمرے میں واقع ہوئی ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ ایک کمرے میں بند دو افراد کی ذاتیات بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں، اس لیے اگر ہم مقتولہ کا ذکر کریں گے تو لا محالہ فرید الدین بھی زیر بحث آئیں گے، اور اس صورت میں تو خاص طور پر کہ مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اسے 2 ماہ کی حاملہ بھی ظاہر کرتی ہے، جبکہ وہ اپنی زندگی میں ایک غیر شادی شدہ لڑکی تھی۔ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے جرح جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ میں اس کیس کے جس پہلو کی جانب جج کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا تھا، جج اس طرف متوجہ ہو چکا تھا اور دھیرے دھیرے سر کو اثباتی جنبش بھی دے رہا تھا۔ میں نے جرح جاری رکھی، فرید الدین صاحب آپ نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ آپ فائرنگ کی آواز سن کر واش روم سے باہر آئے تھے اور فلوری کو خون میں لت پت دیکھ کر آپ نے فوراً پولیس کو فون کیا تھا۔ وہ خاصا نروس دکھائی دے رہا تھا، بولا، آپ کو میرے اس بیان پر کوئی اعتراض ہے؟ ناٹ ایٹ آل، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں تو بس ایک بات پوچھ رہا ہوں اور تصدیق چاہتا ہوں۔ ذرا سوچ کر بتائیں، آپ کے فون کے کتنی دیر کے بعد پولیس موقع واردات پر پہنچی تھی؟ کوئی 15-20 منٹ تو لگے ہی ہوں گے، وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا۔ اس دوران میں آپ کیا کرتے رہے؟ ظاہر ہے گواہ پولیس کا انتظار کرتا رہا ہوگا۔ وکیل سرکار نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ میں نے جج کی جانب دیکھا، جناب اعلیٰ، میری کورٹ سے التماس ہے کہ وکیل استغاثہ کو جرح میں مداخلت سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ گواہ قوت گویائی سے محروم نہیں ہے جو میرے فاضل دوست کو اس کے خیالات کی ترجمانی کرنا پڑ رہی ہے۔ جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کیا اور وکیل استغاثہ کو تنبیہ کی۔ میں نے اپنا سابق سوال دہرایا۔ فرید الدین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ آخرکار اس نے اپنے وکیل کی بات دہرا دی۔ میں پولیس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ میں نے کہا، حالانکہ اس وقت آپ کا فرض بنتا تھا کہ فوری طور پر مقتولہ کو کسی ہسپتال میں پہنچاتے، یا ایک انسان ہونے کے ناطے کم از کم کسی ہسپتال میں فون کر کے کوئی ایمبولینس وغیرہ ہی منگوا لیتے۔ اتنا کچھ تو ایک انجان آدمی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقتولہ تو آپ کی پرسنل سیکرٹری تھی، لیکن آپ نے مقتولہ کو تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور پولیس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ تو ذرا بھی نہیں تڑپی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، لیکن فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔
بات کو سنبھالتے ہوئے لکنت زدہ لہجے میں بولا، میرا مطلب ہے جب میں باتھ روم سے باہر آیا تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس کی لاش بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، جس انسان کے سینے میں 32 بور کی 2 گولیاں اتر چکی ہوں، وہ پلک جھپکتے میں ٹھنڈا ٹھار تو نہیں ہو سکتا۔ گواہ کا بیان مبنی بر دروغ ہے، ایسا جواب تو کوئی بچہ بھی نہیں دے سکتا۔ وکیل استغاثہ نے ایک نکتہ اٹھایا، جناب اعلیٰ، گواہ اپنے کمرے میں فائرنگ کی آواز سن کر اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ اس جانب اس کی توجہ ہی نہیں گئی ہوگی۔ اچھی منطق ہے، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ کی اس وضاحت کو ریکارڈ پر لایا جائے جناب اعلیٰ۔ اس کے بعد کٹہرے میں کھڑے فرید الدین سے میں نے سوال کیا، فرید الدین صاحب، پولیس کی آمد پر آپ نے پولیس کو بیان دیا کہ ملزم بارود خان نے آپ کی سیکرٹری کو قتل کر دیا۔ آپ نے پولیس کو قتل کی وجہ انتقامی کارروائی بتائی۔ بعد ازاں پولیس نے ملزم کو ریسٹورانٹ سے گرفتار کر لیا۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ مقتولہ فلوری کو ملزم بارود خان نے ہی قتل کیا تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے آپ میرے ایک سوال کے جواب میں بتا چکے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ملزم مذکورہ ایرانی ریسٹورانٹ میں بیرا گیری کر رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر مجھے زردی کھنڈتی ہوئی نظر آئی، لیکن فوراً ہی اس نے سنبھالا لے لیا۔ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ قتل بارود خان نے کیا تھا۔ میں نے پولیس کو بتایا تھا کہ ایرانی ریسٹورانٹ سے آنے والے بیرے نے قتل کر دیا ہے، کیونکہ جب میں باتھ روم سے باہر آیا تو میز پر کھانے کی ٹرے تھی اور میری گھڑی ناموجود تھی۔ لیکن آپ کا دستخط شدہ بیان جو آپ نے وقوعہ کے روز پولیس کو دیا تھا، اس میں تو درج ہے کہ آپ نے پولیس کو بتایا تھا کہ بارود خان نے آپ کی سیکرٹری کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کے کون سے بیان کو درست مانا جائے؟ پولیس نے اپنے طور پر غلط لکھ دیا ہوگا، درست وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، فرید الدین صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات بھی درج ہے کہ مقتولہ کے سر پر کسی شدید چوٹ کے اثرات پائے گئے تھے۔ آپ اس چوٹ کے بارے میں معزز عدالت کو کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ چوٹ؟ اس نے ہراساں نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ اپنی جیب سے رومال نکال کر پیشانی کا پسینہ پونچھنے لگا۔ فرید الدین صاحب، میں نے اپنی جرح کے زاویے کو تبدیل اور سوالات کو کاٹ دار بناتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے مقتولہ فلوری سے شادی کا وعدہ کیا تھا؟ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے، گھگیا کر بولا، یہ جھوٹ ہے، سراسر مجھ پر الزام ہے۔ اس کی آواز میں لرزش کی آمیزش تھی۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہوں۔ میں نے اس کی جذبات انگیزی سے متاثر ہوئے بغیر کہا، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہنے پر مجبور ہیں کیونکہ آج آپ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی بیوی کی وجہ سے ہی ہیں۔ ماضی بعید میں آپ اپنے سسرال کے معمولی سے ملازم ہوتے تھے، اسی اخبار کے دفتر میں۔ مرحوم نے مرنے سے پہلے ایک اچھا کام یہ کیا کہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام کر گیا۔ یہ اخبار، دولت، جائیداد، گھر بار اور گاڑی سب آپ کی بیوی کی ملکیت ہے۔ عملی طور پر آپ ہر شے کے مالک ہیں، مگر قانوناً آپ کسی چیز پر اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ آپ کی قسمت بری کہ آپ کی زوجہ محترمہ اتفاق سے اللہ میاں کی گائے نہیں، ورنہ تو آپ جانے کیا کچھ کر ڈالتے۔ آپ کی بیوی نے آپ کے ہر معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور آپ کو بے دست و پا کر دیا ہے۔ مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے کہا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے فاضل دوست وقت ضائع کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اب اسی بات کو لے لیں، ابھی جو انہوں نے طولانی تقریر فرمائی ہے، اس کا موجودہ کیس سے کیا تعلق؟ جج نے مجھے غیر ضروری باتوں سے پرہیز کی تلقین کرتے ہوئے جرح جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ میں نے بڑے احترام سے کہا، جناب اعلیٰ، میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ گواہ فرید الدین نے مقتولہ فلوری سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا اور ان کے درمیان ایک باس اور سیکرٹری سے کہیں آگے بڑھ کر تعلقات تھے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ فرید الدین نے برہمی سے پوچھا۔ میں نے کہا، ایک ثبوت تو آپ کی یہ برہمی ہے، اور دوسرا جیتا جاگتا ثبوت عدالت کے اس کمرے میں موجود ہے۔ پھر ڈرامہ شروع، وکیل سرکار نے زیر لب کہا۔ جج تک تو یا اس کی آواز پہنچی ہی نہیں تھی، یا پھر اس نے وکیل استغاثہ کے تبصرے کو دانستہ نظر انداز کر دیا تھا۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کس جیتے جاگتے ثبوت کی بات کر رہے ہیں؟ مقتولہ فلوری کی ممی جوزفین، یور آنر، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ جوزفین عدالت کے کمرے میں موجود ہیں اور میرے دعوے کی تصدیق کر سکتی ہیں۔
پھر جج کی اجازت سے جوزفین نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر حلف اٹھایا اور سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد میری بات کی تصدیق کر دی کہ گواہ فرید الدین فلوری سے شادی میں انٹرسٹڈ تھا، اور یہ بات فلوری نے خود اپنی ممی کو بتائی تھی۔ فرید الدین دوبارہ کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں نے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ کے روز آپ کی اور مقتولہ فلوری کی کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے سر میں ایک گہری چوٹ آئی تھی اور وہ... میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ میرے اس اچانک سوال پر بوکھلا گیا۔ میں تو اول خان کی محنت اور نصیب خان کے مخلصانہ تعاون کے بل بوتے پر اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ رفتہ رفتہ میری پکڑ میں آتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر جواب دیا، ہمارے درمیان کسی قسم کی تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست کے پاس اس فرضی تلخ کلامی کا کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت موجود ہے اور مناسب وقت پر پیش کیا جائے گا، میں نے کہا۔ جج میری جرح کے انداز کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے میرا ارادہ بھی بھانپ لیا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ میری کارکردگی خاصی اطمینان بخش تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے سب سے اہم گواہ کی گواہی مشکوک ہو چکی ہے۔ اس نے پولیس کو کچھ اور، معزز عدالت کو کچھ اور بیان دیا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ بعض معاملات میں میرے سوالوں کے نامکمل اور غیر واضح جوابات دیے ہیں۔ علاوہ ازیں فلوری کے قتل کے بعد مقتولہ کے ساتھ اس کا غیر انسانی رویہ بھی بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ پھر مقتولہ کی ممی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ موصوف مقتولہ کو شادی کے سبز باغ دکھا رہا تھا، حالانکہ گواہ اس بات سے انکاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو گواہ کی شخصیت کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتی ہیں۔ اس لیے میری معزز عدالت سے التجا ہے کہ فرید الدین کو پابند گواہ کی حیثیت سے شامل تفتیش کیا جائے۔ پولیس کی ناقص اور نامکمل تفتیش پر گواہ فرید الدین کے اثرات کی چھاپ نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے فرید الدین کو پابند گواہ قرار دیتے ہوئے ہر پیشی پر باقاعدگی سے حاضر ہونے کی تاکید کی اور آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو تفتیشی افسر رانا شوکت نے پوچھا، اب کون سا گل کھلانے کا ارادہ ہے وکیل صاحب؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے۔ وہ گھورتے ہوئے بولا، میں آپ پر رشوت کا مقدمہ کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس اور دوسروں پر رشوت کا مقدمہ کرے گی؟ میں نے گہری چوٹ کی۔ قبلہ یہ تو بتلائیں کہ میں نے کس سے رشوت لی ہے؟ رشوت لی نہیں بلکہ دی ہے، رانا شوکت نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ بھی ہمارے تھانے کے ایس آئی کو پورے 100 روپے۔ گویا آپ عدالت کے برآمدے میں اس بات کا سر عام اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کے تھانے کا ایس آئی رشوت کے معاملے میں وکیلوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ میرے اس جواب پر گڑبڑا گیا اور پریشان نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اس کی بات نہ سن لے۔ میں نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ نے واقعی مجھ پر رشوت دینے کا مقدمہ کر دیا نا رانا صاحب، تو میں آپ کو اپنا وکیل مقرر کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی تھی، اسی لیے میں تفتیشی افسر کو اس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میرا موکل بارود خان بے گناہ تھا اور اسے اپنی سازش میں پھانسنے والا فرید الدین، جو کہ فلوری کا اصل قاتل تھا۔ مجھے ان باتوں پر 100% یقین تھا۔ اگر مجھے بارود خان کے بے گناہ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو میں یہ کیس اپنے ہاتھ میں ہی نہ لیتا۔ میرے خیال میں فرید الدین نے بھی فلوری کو ارادتاً باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک اتفاقی حادثے کا شکار ہو کر اس سچویشن کا حصہ بن گئی تھی۔ بعد ازاں اس بلیک اینڈ وائٹ پینٹنگ کو رنگین بنانے کے لیے فرید الدین نے بارود خان کا کردار بھی اس میں شامل کر دیا تھا، اور پولیس کو بھی اچھی خاصی رقم دے کر اپنی راہ کو ہموار کر لیا تھا۔ جج نے آئندہ پیشی کے لیے 10 دن بعد کی تاریخ دی تھی۔ دوسرے روز فرید الدین میرے دفتر میں تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے اس کی آمد کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، کیا بغیر کسی وجہ کے میں آپ کے دفتر میں نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا، میں آپ کی مخالف پارٹی کا وکیل ہوں، آپ کی یہاں آمد کا کچھ نہ کچھ مقصد تو ہوگا، ورنہ اس نفسا نفسی کے دور میں اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ یوں ہی منہ اٹھائے بغیر کسی مقصد کے دفتروں میں گھومتا پھرے؟ اس نے برا نہیں منایا، مسکراتے ہوئے بولا، کیا ہمارے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان کبھی دشمنی بھی نہیں رہی، بلکہ کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ وہ بولا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس کیس نے اگر کوئی تعلق پیدا کر بھی دیا ہے تو وہ ناخوشگوار ہے۔
میں اسے خوشگوار تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھا کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا ہوں، رازدارانہ انداز میں بولا، ہمارے درمیان اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تو تعلقات خود بخود خوشگوار ہو جائیں گے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے فیصلہ کیا کہ اسے ذرا گھس کر دیکھنا چاہیے۔ کیسا سیٹلمنٹ؟ اس نے اچانک پٹڑی بدلی۔ آپ واقعی بہت اچھے وکیل ہیں۔ تعریف کا شکریہ، میں نے کہا، لیکن آپ کسی خوشگواریت کی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں بیگ صاحب، میں گھماؤ پھراؤ کے بجائے صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ یہاں آمد کا مقصد ہے کہ آپ سے دو ٹوک معاملات طے کر لیے جائیں۔ آپ نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہے، میرا مطلب ہے آپ کی جرا نے۔ میں نے کہا، میں کچھ تو سمجھ رہا ہوں مگر ذرا وضاحت کریں۔ آپ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں بیگ صاحب۔ اس نے مسکا لگایا، آپ بہت ذہین وکیل ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ میں اس کیس سے آف ہونا چاہتا ہوں، جیسے کبھی میں اس میں شامل تھا ہی نہیں۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ قتل بہرحال آپ کے کمرے میں ہوا تھا، اور بدقسمتی سے کمرے میں آپ بھی موجود تھے۔ اس ملک میں سب کچھ ممکن ہے بیگ صاحب۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ نوٹوں میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ در حقیقت میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون سا منصوبہ لے کر میرے پاس آیا تھا، اس لیے میں نے اس پر یہی ظاہر کیا کہ میں ایک لالچی وکیل ہوں اور کسی بڑی رقم کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح مجھے اس کے عزائم سے آگاہی ہو جاتی، جو آئندہ عدالتی کارروائی میں بہت معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں نے بری طرح اسے اپنے شکنجے میں کسنے کا پروگرام بنا لیا تھا، ورنہ وہ میرے پاس آنے کی زحمت نہ کرتا۔ میں نے کہا، آپ کھل کر بات کریں، یہاں کوئی آدمی غیر نہیں۔ ساتھ ہی میں نے آنکھ بھی ٹکا دی۔ وہ بولا، میری آفر 20,000 روپے کی ہے، بس کسی طرح اس مقدمے سے میری جان چھوٹ جائے۔ یہ تو بہت کم ہے، میں نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میں نے کہا، فرید الدین صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلوری کو دانستہ قتل نہیں کیا، وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ کسی نازک لمحے کی لغزش کا سہارا لے کر فلوری آپ کو بلیک میل کرنا چاہتی تھی اور آپ… اس کا رنگ کورے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ بہت نحیف آواز میں بولا، آپ اتنی گہرائی میں اتر چکے ہیں۔ ایک ذہین وکیل کو کامیاب وکیل بننے کے لیے بعض اوقات اس سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ پاتال میں بھی اترنا پڑتا ہے۔ آپ تو بہت خطرناک آدمی ہیں۔ آپ نے کہیں یہ گفتگو ریکارڈ کرنے کا بندوبست تو نہیں کر رکھا؟ میں وکیل ہوں، بلیک میلر نہیں۔ او سوری، آپ نے اپنی ڈیمانڈ نہیں بتائی۔ میں نے کہا، جج کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کام تو پھر آپ ہی کریں گے۔ وہ دانت نکال کر بولا، میں تو صرف پیسہ پھینکوں گا۔ بس تو پھر آپ پیسوں کا بندوبست کریں، میں نے کہا۔ آئندہ پیشی پر میں جج سے بات کر رکھوں گا اور آپ کو اماؤنٹ بھی بتا دوں گا۔ وہ خوش ہو گیا۔ با الفاظ دیگر مجھے اپنے جال میں اپنی دانست میں پھانسنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک امکان میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے لباس میں کوئی خفیہ مائکرو ٹیپ ریکارڈر چھپا لایا ہو اور مجھ سے اس قسم کی سودے بازی کر کے بعد میں مجھے بلیک میل کرنے یا اس گفتگو کا ٹیپ عدالت میں پیش کر کے کوئی فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ لیکن میں نے خاص طور پر کچھ ایسی باتیں بھی کی تھی کہ اگر بالفرض اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا تو وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جاتا۔ ویسے مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ میرے پاس ایسے مضبوط دلائل تھے کہ اس کے ہر ثبوت کو میں چٹکیوں میں اڑا سکتا تھا۔ اٹھنے سے پہلے اس نے پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے آئندہ پیشی پر صفائی کے گواہ نصیب خان کو پیش کرنا چاہا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، وہ میں سنبھال لوں گا۔ ویسے آپس کی بات ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ نصیب خان کس قسم کی گواہی دینے کا ارادہ رکھتا تھا؟ وہ تو موقع واردات پر تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا، نصیب خان آپ کا ملازم ہے، آپ نے اس سے پوچھا نہیں؟ پوچھا تھا، بہت پوچھا، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی جو میرے خلاف جاتی ہو۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بطور صفائی کے گواہ اس کی آخر اہمیت کیا ہے۔ وہ ایسا کون سا راز اگل سکتا ہے کہ عدالت کے کمرے میں دھماکہ ہو جائے؟ آپ اپنے ذہن کو خواہ نہ تھکائیں اور صفائی کے گواہ کو بھول جائیں۔ اب تو ہمارے درمیان دوستی ہو گئی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیگ صاحب، لیکن میرے ذہن میں ایک الجھن سی ہے۔ وہ باقاعدہ مجھے کرید رہا تھا۔ میں نے بات کو کہے میں اڑاتے ہوئے کہا، بس تو آپ اسے میرا ایک پروفیشنل سیکرٹ سمجھ لیں۔ آپ کاروباری آدمی ہیں، صحافت کے پروفیشن میں سال ہا سال سے رہے ہیں، پروفیشنل سیکرٹ کو تو سمجھتے ہوں گے۔ پھر میں نے دل میں کہا، بچو، تمہاری تباہی اور بربادی کے دن آ پہنچے ہیں۔ تمہاری اپروچ، سورس اور پیسہ تمہیں بچا نہیں سکے گا۔
نصیب خان تمہارے لیے مصیبت خان ثابت ہونے والا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کو بیچ میں فون کرتا رہوں گا، آپ اپنا وزٹنگ کارڈ عنایت کر دیں۔ میں نے اپنا تعارفی کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا، آپ یقیناً اس ڈیل کے بارے میں وکیل استغاثہ کو کچھ نہیں بتائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے بولا۔ وہ تو بالکل گدھا ہے، اگر اس میں گٹس ہوتے تو اس ڈیل کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی اور ایک بے گناہ پھانسی چڑھ جاتا۔ وہ سرسری سے لہجے میں بولا، بیگ صاحب، یہاں ہر کوئی اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچتا ہے، دوسرے کی کسی کو پرواہ نہیں۔ ویسے بھی بارود خان جیسے لونڈے اس شہر کے سینے کا بوجھ ہیں۔ میں نے اس کے ان آلودہ خیالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجی۔ اس کے دل میں بارود خان کے لیے بے پناہ کینہ بھرا ہوا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھے بے وقوف بنانے پر دل ہی دل میں کتنا مسرور ہے۔ میں نے اسے خوش ہونے دیا اور بے گناہ بارود خان کی آہوں اور بد دعاؤں کے سائے میں اسے رخصت کر دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں نصیب خان کھڑا تھا۔ آج صبح عدالت کے برآمدے میں جب فرید الدین سے ملاقات ہوئی تو اس نے سب سے پہلے اپنے کام کے بارے میں ہی پوچھا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سماعت کے بعد بات ہو جائے گی۔ وہ نصیب خان کی گواہی پر معترض تھا۔ بیگ صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ نصیب خان کی گواہی کو روک لیں گے۔ میں نے کہا، آپ اسے ایک رسمی سی کارروائی کہہ لیں۔ میں چونکہ اس کا نام صفائی کے گواہ کے طور پر پیش کر چکا ہوں، اس لیے یہ فارمیلٹی ضروری ہے۔ اسے فارمیلٹی ہی رہنی چاہیے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے نصیب خان کو سبق یاد کروا دیا ہے۔ وہ مطمئن تو نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال جواب کرتا، ہمارے کیس کی آواز پڑ گئی اور مجبوراً ہمیں وہاں سے ہٹنا پڑا، اور اب تمام متعلقہ افراد عدالت میں موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ نصیب خان نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنے بیان کے طور پر ایک سنسنی خیز مختصر سی کہانی سنا دی۔ جج صاحب، اگر ایک بے گناہ انسان کی زندگی موت کا سوال نہ ہوتا تو میں گواہی دینے ہرگز نہ آتا۔ نصیب خان میٹرک تک پڑھا ہوا تھا، اس لیے صاف اردو بولتا تھا۔ بارود خان اور اول خان کی طرح امارا تمارا نہیں کرتا تھا۔ میں نے دیکھا فرید الدین مجھے گھور رہا تھا، میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ پھر بولنے لگا۔ گواہی کے لیے عدالت میں نہ آنے کی ایک خاص وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس سے میری ایک اخلاقی کمزوری بلکہ اخلاقی برائی کی نقاب کشائی ہو جاتی، مگر ایک بے گناہ کی زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ نصیب خان کا انداز خالصتاً ڈرامائی تھا۔ جناب اعلیٰ، میں یہ بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اکثر باس کے بند کمرے میں تاکہ جھانکی کیا کرتا تھا، خصوصاً اس وقت جب وہ اپنی سیکٹری کے ساتھ اندر موجود ہوتا تھا، اور اس وقت کے دوران میں نے وہ نظارے دیکھے کہ بس اللہ معاف کرے۔ فرید الدین کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہوئے اور وہ خونخوار نظروں سے نصیب خان کو دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب، میں نے اپنی اس کارروائی کے لیے ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی جہاں میں سگریٹ پینے کے بہانے کھڑا رہتا تھا۔ چونکہ اس طرف کسی کا عام طور پر گزر نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجھے اس تماش بینی کا خاصا وقت مل جاتا تھا۔ فرید الدین کے دفتر کی ایک کھڑکی عقبی بالکنی میں کھلتی ہے جہاں کوڑا اور کاٹ کباڑ پڑا رہتا ہے۔ فرید الدین کی میز اس کھڑکی کے نزدیک ہی ہے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح چھوٹے موٹے شام کے اخبارات کے دفاتر ایئر کنڈیشنر جیسی سہولیات سے مزین نہیں ہوتے تھے، اس لیے کھڑکیاں کھلی رکھنا مجبوری تھی۔ وقوعہ کے روز ویسے تو میں نے دفتر سے چھٹی کر لی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس وقت دفتر میں مقتولہ فلوری اور باس فرید الدین کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے اس روز میری تفریح کا زیادہ چانس تھا۔ میں بظاہر تو دفتر سے نکل گیا، مگر بلڈنگ کا ایک چکر لگانے کے بعد اپنی کمین گاہ میں پہنچ گیا۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ کمرے کے اندر مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، جبکہ میں کسی حد تک اندر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ میں اس زاویے کی اچھی طرح وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں، ویسے میں بہت محتاط تھا، زیادہ تر اندر سے آنے والی آوازوں پر ہی گزارا کرتا تھا، کیونکہ پکڑے جانے کی صورت میں میری یہ تفریح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی اور بے عزتی جو ہوتی وہ الگ۔ اس دوران میں فرید الدین غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے حلق تر کیا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولا، وقوعہ کے روز میں نے سنا فرید الدین اور فلوری کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ پھر تکرار کی وجہ میری سمجھ میں آنے لگی۔
مقتولہ فلوری غصے میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس لیے فرید الدین اس سے شادی کر لے، مگر فرید الدین ٹالنے والے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نتیجے کے طور پر فلوری کی آواز بلند سے بلند تر ہونے لگی اور وہ چیخ چیخ کر فرید الدین کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر ان میں ہاتھا پائی کی سی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے تجسس سے مجبور ہو کر اپنے مخصوص محتاط انداز میں کمرے کے اندر جھانکنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا وہ آپس میں دست و گریبان تھے۔ پھر فرید الدین نے فلوری کو دور ہٹانے کے لیے زوردار جھٹکا دیا۔ وہ لہرائی اور اس کا سر میز کے کونے سے ٹکرایا، پھر وہ کمرے کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ ایک دم بے حس و حرکت تھی۔ فرید الدین اس کے وجود کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، مگر اس میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ شاید سر میں لگنے والی چوٹ شدید تھی اور فلوری بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس وقت میری جانب فرید الدین کی پشت تھی، اس لیے میں زیادہ دیدہ دلیری سے اندر جھانکنے لگا۔ جب فرید الدین کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور کوشش کے باوجود بھی فلوری کو ہوش نہیں آیا، تو فرید الدین نے بے حس و حرکت فلوری کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اپنی میز کے نیچے رکھ دیا۔ اس کی میز خاصی بڑے سائز کی تھی اور تین اطراف سے بند تھی، صرف بیٹھنے والی سائیڈ سے یعنی دائیں بائیں کی درازیں چھوڑ کر درمیان سے کھلی تھی۔ یوں اس کنگ سائز میز کے نیچے ایک چھوٹا سا چیمبر بن گیا تھا۔ فلوری کو اس چیمبر میں ڈالنے کی وجہ اس وقت میری سمجھ میں نہ آئی۔ اس کاروائی سے فارغ ہو کر فرید الدین ملحقہ باتھ روم میں گھس گیا۔ اسی وقت کمرے کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا کمرے کے ملحقہ باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، مگر فرید الدین برآمد نہیں ہوا۔ دو تین بار دستک دینے کے بعد آنے والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بیروں والا مخصوص کوٹ پہنے ملزم بارود خان تھا، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ بارود خان نے چوکنی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، کھانے کی ٹرے کو میز پر رکھا، کچھ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ملحقہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور فرید الدین باہر آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ انتہائی حیرت انگیز تھا، کم از کم میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ فرید الدین نے جلدی سے بے ہوش فلوری کو میز کے نیچے سے نکالا اور اسے صوفے پر اس طرح بٹھا دیا جیسے وہ آرام کرنے کے لیے نیم دراز ہوئی ہو۔ پھر اس نے ایک دراز میں سے ریوالور نکالا اور پے در پے دو گولیاں فلوری کے سینے میں اتار دیں۔ اس کے ساتھ ہی فلوری کا جسم خون اگلنے لگا، مگر وہ بدستور بے حرکت پڑی رہی۔ یا ممکن ہے اس کے جسم میں کوئی معمولی حرکت ہوئی ہو، مگر میں اتنے فاصلے سے دیکھ نہیں سکا۔ فرید الدین نے جلدی سے ریوالور پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کیے اور ریوالور فرش پر پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھنے کے لیے میں وہاں ٹھہرا نہیں اور فوری طور پر بلڈنگ سے نکل گیا۔ نصیب خان کا بیان ختم ہوا تو فرید الدین کی حالت دیدنی تھی۔ اس نے عدالت کے وقار کا بھی خیال نہیں رکھا، بولا، حرام زادے، سور کے بچے، نمک حرام، تو اتنے عرصے سے یہ گل کھلاتا رہا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ چھپ چھپ کر تو میری پرائیویٹ لائف میں جھانکتا تھا، کیا دیکھتا تھا وہاں؟ فلوری کوئی تیری ماں بہن تھی؟ میں تجھے زندہ… آرڈر آرڈر، جج نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر فرید الدین پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شاید غصے اور ناکامی کی شدت میں وہ حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ کف اڑاتے ہوئے دھاڑا، بیگ کے بچے، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تجھے بھی اچھی طرح سمجھ لوں گا۔ اس کے بعد وہ باہر کی جانب لپکا۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو حکم دیا کہ پولیس کی مدد سے اس پاگل کو روکا جائے، لیکن وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ عدالت کے کمرے میں کھلبلی مچ گئی۔ حاضرین میں سے اکثر افراد اٹھ اٹھ کر باہر جانے لگے۔ ایک بھگدڑ کا سا عالم تھا۔ اسی افراتفری میں باہر فائرنگ کی تڑتڑاہٹ گونجی، پھر مسلسل فائرنگ ہوتی گئی۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں دبک گیا۔ چند لمحوں میں فائرنگ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، جو منظر میری نگاہوں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ عدالت کے صحن میں تین پولیس اہلکاروں کی لاشیں خون میں ڈوبی پڑی تھیں۔ برآمدے کے ستون کے پاس فرید الدین بھی خون میں لت پت چاروں خانے چت پڑا تھا۔ ایک گولی اس کی کھوپڑی کو چیر کر دوسری جانب نکل گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس خونی واقعے کی حقیقت آشکار ہو گئی۔ آج عدالت میں کسی نامی گرامی ڈاکو کی پیشی تھی۔ اس ڈاکو کے گروہ کے چار افراد نے اپنے ساتھی کو پولیس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے یہ آپریشن کیا تھا اور پولیس والوں کی لاشیں گرانے کے بعد بڑی کامیابی سے اس ڈاکو کو آزاد کروا کر لے گئے تھے۔ شاید فرید الدین کی زندگی کو چاٹنے والی گولی ڈاکوؤں کی گنوں میں کہیں لوڈ ہو چکی تھی
जो तकदीर उसे घेर कर अदालत के कमरे से बाहर ले गई। शायद मुकद्दरात इसी को कहते हैं। वैसे वो अगर डाकुओं की फायरिंग का निशाना ना भी बनता तो उसका बचना फिर भी मुमकिन नहीं था। केस का पांसा पलट चुका था और भरी अदालत में फरीदुद्दीन का तैश के आलम में गवाह नसीब खान को बुरा भला कहना साबित कर चुका था कि फ्लोरी का कत्ल उसी के हाथों से हुआ था। इस हकीकत में किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। उसे कम अज कम अदालत फांसी की सजा जरूर देती, लेकिन तकदीर के फैसले अटल होते हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। फरीदुद्दीन की तकदीर में मकाफात अमल का शिकार होना लिख दिया गया। दुनियावी अदालत उसे किस तरह सजा सुना सकती थी? ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे मौकिल बारूद खान को अदालत ने कत्ल के इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी कर दिया। फरीदुद्दीन को अचानक पेश आने वाला हादसा बारूद खान के लिए खासा मुफीद साबित हुआ, क्योंकि बहरहाल वेट एंड वॉच वाले मामले में अदालत उसे ज़रूर घसीटती। उसने घड़ी की चोरी का इकरार जज के रूबरू कर लिया था। अगर मुद्दई जिंदा होता और वो चोरी के इस केस की पैरवी करता तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 379 के तहत कम अज़ कम 3 साल की सजाए कैद तो बारूद खान को हो ही जाती, या उसे जुर्माने की मद में कुछ रकम अदा करनी पड़ जाती। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।